You are listening to an Urdu translation of the message God's Chosen Place of Worship, preached by Brother William Marion Branham on Saturday evening, February 20th, 1965, at the Parkview Junior High School in Jeffersonville, Indiana, USA. खुदा की चुनी हुई इबादत की जगह। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से बुनियादी तौर पर इंग्लिश में हफ्ते की शाम 20 फरवरी 1965 को पार्क व्यू जूनियर हाई स्कूल जेफरसनवेल इंडियाना यूएसए में दिया गया, जो कि टेप रिकॉर्डिंग से लिया गया। आएँ एक लम्हे के लिए खड़े रहते हैं जबकि हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाते हैं। और अब अपने झुके हुए सरों के साथ मुझे यकीन है कि हमारे दिल भी झुके हुए हैं। मैं तवज्जुब करता हूँ कि आज रात यहाँ कितने हैं जो चाहते हैं कि इन्हें किसी ख़ास मकसद के लिए दुआ में याद रखा जाए। क्या आप अपना हाथ बुलंद करेंगे? कहें, ऐ खुदा, आज रात मुझे वो अता फरमा दे जो मैं तलाश कर रहा हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारे आसमानी बाप, जैसा कि अब हम फजल के इस तख्त तक ईमान के वसीला बड़ी फ़रोतनी के साथ रसाई हासिल करते हैं, तो हम उस पार नकल मकानी कर पाते हैं जहाँ खुदा और फरिश्ते और क्रोबी और पूरा आसमानी लश्कर इकट्ठा मौजूद है, क्योंकि उसने फरमाया कि बग़ैर आसमानी बाप की मर्ज़ी के एक चिड़िया भी ज़मीन पर नहीं गिर सकती है। तो वो किस कदर ये जानता है, जबकि सैकड़ों लोगों के सर झुके हुए हैं और अपनी ख़ास दरख्वास्तों के लिए तुझे पुकार रहे हैं। बाप, आज रात इस ज़रूरतमंद दुनिया पर निगाह कर, क्योंकि हम ज़रूरतमंद लोग हैं। और ए खुदा, मैं दुआ मांगता हूँ कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और तुझ पर अपने ईमान का इजहार कर रहे हैं, जो एक ज़िंदा खुदा पर है, जो दुआओं का जवाब देता है। हम नामख्तून कानों और दिल की दुनिया के दरमियान में से निकले हैं कि बाहर आएँ और एक अलहदा ज़िंदगी जिएँ और तुझ पर अपने ईमान का इकरार करते हुए ज़िंदगी बसर करें। आज रात हमने अपने हाथों को बुलंद किया है और कह रहे हैं, हम ज़रूरतमंद हैं। मेहरबान खुदा, इनमें से हर एक की दरख्वास्तों का जवाब दे। और आसमानी बाप, हम दुआ मांगते हैं कि तू आज रात हमसे कलाम के वसीले बात करेगा। हम यहाँ दुरुस्तगी के लिए, समझने के लिए आए हैं, ताकि हम जान पाएँ कि इस मौजूदा ज़माना में कैसे ज़िंदगी बसर करनी है और किस चीज़ पर निगाहें रखनी है और क्या करना है, क्योंकि तमाम निशानों और नबियों की पेशगोइयों के मुताबिक हम जानते हैं कि खुदावंद की आमद नज़दीक आ रही है। खुदावंद, हम इस घड़ी के नज़दीक हैं जब मुकम्मल खलासी तेरे बच्चों को अता फरमाई जाएगी। ऐ खुदा बाप, होने दे कि हम में से हर एक वहाँ पर हो, काश एक भी बाकी ना रह जाए। खुदावंद, यहाँ मौजूद होने का हमारा यही मकसद है। हम तुझ से मोहब्बत करते हैं और हम उस घड़ी के लिए तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं। आज रात हमसे कलाम कर। हम दोबारा ये इल्तिजा करते हैं और बीमारों को शिफा दे। खुदावंद, तमाम बीमार और मुसीबत ज़दा जो इस इमारत में मौजूद हैं, हम दुआ मांगते हैं कि तू उनको शिफा देगा, और ख़ास तौर पर उनको जिनकी रूहानी ज़रूरतें हैं। हम दुआ मांगते हैं कि तू हर खोई हुई जान को बचाएगा, हर एक ईमानदार को पाक रूह से भर दे और अपने ईमानदार बच्चों में मजबूती और ताकत को असर नो बहाल कर। बाप, ये चीज़ें बख्श दे। हम बहुत कुछ मांग रहे हैं, क्योंकि तूने हमें कसरत से मांगने को कहा है। अजीम चीज़ों को मांगो, बहुत सी चीज़ें मांगो, ताकि हमारी खुशी और शादमानी पूरी हो जाए। और हम ये सब कुछ यसु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप तशरीफ़ रख सकते हैं। यकीनन आज रात मेरे लिए ये एक अजीम शरफ़ की बात है कि दोबारा यहाँ पुलपट पर मौजूद हूँ और यहाँ इस हाई स्कूल में हूँ और इन नफीस लोगों से रफ़ाकत करूँ जो यहाँ अंजील को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं खुदा से रहम की इल्तिजा करता हूँ कि जिस कदर मैं सच्चाई को जानता हूँ, वो उस सच्चाई को बयान करने में मेरी मदद फरमाए। वो आज भी एक इंसान का मुंह बंद कर सकता है, बिल्कुल जैसे वो एक शेर का मुंह बंद कर सकता है। और अगर मैं कभी कुछ ऐसा बयान करने की कोशिश करूं जो गलत हो और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, तो मेरी मुखलस दुआ है कि वो मेरा मुंह बंद कर दे, ताकि मैं ऐसा कुछ बयान ना कर पाऊँ, क्योंकि सच्चाई ये है कि मैं खुद भी आसमान पर होना चाहता हूँ और इस तरह मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा। और इन सब के अलावा मैं एक झूठा रहनुमा हूँगा, कोई ऐसा शख्स
جس نے کچھ دغابازی سے کیا ہو، اور اگر میں ایسا کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے امتیاز کرنے کا علم نہیں ہے۔ بہرحال خداوند آپ کو برکت دے۔ اب کل صبح اگر یہ خداوند کی مرضی ہوئی تو میں اس عنوان پر بیان کرنے کا خواہش مند ہوں، شادی اور طلاق، اور ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ آئیں گے اور اپنے کاغذ اور پینسل لائیں گے۔ ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں واپس آنے کا میرا یہی مقصد ہے، خاص طور سے انڈیانا میں، کیونکہ میں نے آپ سے اس کا وعدہ کیا تھا، اور میں کل صبح اس کی کوشش کروں گا، اور اگر میں اسے کل صبح نہ لے پایا تو میں کل رات میں لوں گا۔ اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو میں اسے کل صبح لینے کی کوشش کروں گا اور اس مضمون پر بیان کروں گا کہ اس پر 2 مکتبہ نظریات ہیں، اور ہونے پائے کہ خدا سچائی جاننے میں ہماری مدد فرمائے۔ صرف جان جائیں کہ سچائی کیا ہے تاکہ ہم نور اور سچائی میں چل پائیں۔ آپ جانتے ہیں ایک بوڑھا سیاہ فام دوست ہوا کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا بھائی بلی، اس نے کہا میں اس دریا پر کوئی پریشانی نہیں چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری ٹکٹ میرے ساتھ میں ہو، اور جب نرسنگا پھونکا جائے تو تب میں وہاں کوئی پریشانی نہیں چاہتا ہوں۔ میں نے کافی عرصہ پہلے خداوند سے پوچھا تھا اگر کوئی بھی خامی موجود ہے تو مجھے اسے ابھی درست کرنے دیں۔ کہا کیونکہ اس صبح جب اس پار کے لیے کشتی نکالی جائے گی تو اندھیرا ہوگا اور طوفان اٹھیں گے۔ کہا میں کوئی بھی خلل اندازی نہیں چاہتا ہوں، میں اسی گھڑی ان سب کو ٹھیک کر دینا چاہتا ہوں، اور اسی مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ کوشش کریں کہ تمام خلل اندازیوں سے بچ جائیں تاکہ ہم اس گھڑی چل کر پار جا پائیں۔ اب آج رات میں آپ سے زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ کل ہماری 2 عبادات ہیں، اور پھر میں فوراً کسی اور طرف چلا جاؤں گا تاکہ مزید عبادات لے پاؤں۔ لیکن اب استثنا کی کتاب میں سے لیتے ہیں۔ میں 16ویں باب میں سے پہلی 3 آیات پڑھنا چاہتا ہوں۔ استثنا 16:1-3۔ تو ابیب کے مہینے کو یاد رکھنا اور اس میں خداوند اپنے خدا کی فسح کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا ابیب کے مہینے میں رات کے وقت تجھ کو مصر سے نکال لایا، اور جس جگہ کو خداوند اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے وہیں تو خداوند اپنے خدا کے لیے اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکری میں سے فسح کی قربانی چڑھانا۔ اب آج رات میرا متن ہے خدا کی چنی ہوئی عبادت کی جگہ۔ اگر آپ غور کریں تو ابیب کا مہینہ جو یہاں ہے اس کا مطلب اپریل ہے۔ اپریل کے مہینے میں وہ وہاں سے نکالے گئے تھے، اور اب حیرت کی بات یہ ہے کہ آج رات جب کہ ہم خدا کے عبادت گزار ہیں اور اس زمانہ میں جس میں ہم جی رہے ہیں ہم لوگوں کے بہت سے مختلف خیالات کو دیکھتے ہیں، اور جب تک کسی بات کے متعلق مختلف تصورات ہوتے ہیں تو پھر مختلف سوالات بھی ہوتے ہیں، اور جو بھی سوال پوچھا جاتا ہے اس کا ایک ٹھیک جواب موجود ہوتا ہے۔ اگر میں سوال پوچھتا ہوں یہ کیا ہے، خیر وہ کہیں گے یہ ایک میز ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ دیکھیں، اب شاید کوئی شخص ہو جو کہے یہ ایک میز نہیں ہے، یہ ایک تختہ ہے۔ خیر یہ ایک تختہ بھی ہے لیکن پھر بھی ایک میز ہے۔ آپ دیکھیں اس کا ایک ٹھیک جواب ہونا ہی چاہیے، اور اگر میں کسی بھی چیز کے بارے میں سوال پوچھتا ہوں تو اس کا ایک ٹھیک جواب ہونا ہی چاہیے۔ اس کے قریب ترین کوئی جواب ہو سکتا ہے لیکن کوئی ایک بالکل درست بھی ہوگا، اور ہر سوال کا ایک سیدھا سادہ ٹھیک جواب موجود ہے۔ بس اس لیے کوئی بھی سوال جو ہماری زندگیوں میں اٹھتا ہے تو اس کا ایک حقیقی درست جواب ہونا چاہیے۔ اور اب آج ہم یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں، ہماری آج کی دنیا میں ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو اور ایک مشنری ہوتے ہوئے سمندر پار اور دنیا کے گرد کئی مرتبہ دورے کیے ہیں۔ میں کئی مختلف مذاہب میں گیا ہوں، جیسا کہ بدھا اور محمدن اور سکھ اور جین اور بھی بہت سے مذاہب دنیا میں ہیں، اور پھر یہاں ہمارے اپنے امریکہ میں اور دوسرے دیسوں میں اپنی تمام مختلف کلیسیاؤں سے ملاقات کی ہے، جیسا کہ ہماری تنظیمی کلیسیائیں جنہوں نے رومن کیتھولک سے آغاز کیا
اور پھر یونانی ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اور مختلف روایات دیکھیں اور پھر مزید معلوم کیا، تمام تنظیمی زمانوں کا جائزہ لیا جن میں 900 اور کچھ صرف پروٹیسٹنٹ تنظیمیں تھیں۔ اب ان میں سے ہر ایک، بے شک آپ ان کا تصور دیکھ سکتے ہیں اور میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا ہوں، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور انہی کے پاس سچائی ہے، اور لوگ جو ان کلیسیاؤں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں یہ ایمان رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی منزل کی، ابدی منزل کی بازی اس کلیسیا کی تعلیم پر لگائی ہوئی ہے، اور وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، یہاں تک کہ یہ 900 اور کچھ مختلف سوالات بن جاتے ہیں۔ اس لیے 900 اور کچھ مختلف سوالات موجود ہیں تو ایک درست جواب بھی ہونا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں ہم آج رات، جیسا کہ ہم آسمان پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنے خداوند یسوع سے ملاقات کریں جسے ہم پیار کرتے ہیں، میں کلام میں تلاش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسے معلوم کریں۔ اب اگر یہ ایک بائبل کا سوال ہے تو پھر اس کا بائبل سے جواب بھی ہونا چاہیے۔ یہ لوگوں کے کسی گروہ سے نہیں آنا چاہیے، یا کسی خاص رفاقت سے نہیں، یا کسی عالم سے نہیں، یا کسی تنظیم سے نہیں، بلکہ اسے سیدھا کلام میں سے آنا چاہیے۔ کہاں خدا سے ملاقات کی جگہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور یقیناً خدا ہوتے ہوئے اس سے ملاقات کی کہیں نہ کہیں کوئی جگہ موجود ہے جہاں وہ ملاقات کرتا ہے۔ اب ہم یہاں استثنا میں پاتے ہیں کہ آغاز میں موسیٰ دوبارہ کلام کی تلاوت کر رہا تھا، وہ باتیں جو وہ ان کو پہلے بتا چکا تھا کہ کیسے وہ انہیں عظیم زور بازو سے مصر میں سے نکال لایا اور پھر انہیں قائم کیا۔ جب تک کہ وہ مصر سے باہر نہیں آئے تھے وہ خدا کے لوگ کہلاتے تھے، اور بعد میں وہ خدا کی کلیسیا کہلاتے تھے، کیونکہ ایک کلیسیا ایک جماعت ہوتی ہے۔ یہاں حقیقتاً کلیسیا کا مطلب ہے بلائے ہوئے لوگ، وہ جنہیں بلایا گیا ہے، اور وہ مصر سے باہر نکالے گئے تاکہ کلیسیا بن جائیں۔ اب خدا نے انہیں بتایا تھا جب وہ، اس سے پہلے کہ انہوں نے ہیکل تعمیر کی یا جو کچھ بھی انہوں نے کیا، میں پرستش کے لیے اپنی جگہ چنوں گا اور اپنا نام اس میں رکھوں گا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا کبھی کسی سے ملاقات کرے گا۔ خود چناؤ کیا تھا، اس نے اپنی جگہ کا چناؤ کیا، اور جہاں اس نے اپنی جگہ چنی وہاں اس نے اپنا نام بھی رکھا۔ دوسری آیت ہمیں یہی بیان کرتی ہے، وہ اپنا نام اس جگہ میں رکھے گا جس کا اس نے چناؤ کیا، تاکہ لوگ اس میں اس کی عبادت کر پائیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جگہ کو تلاش کریں۔ 900 اور کچھ تصورات موجود ہیں، اور ہم تمام غیر مسیحی مذاہب کو بائی پاس کر رہے ہیں اور صرف مسیحی مذہب کی بات کر رہے ہیں، جبکہ مجھے بت پرستوں کا احساس ہے، ورنہ میں کبھی بھی وہاں نہیں جاتا اور ان سے گفتگو کرتا، لیکن وہ غلط ہیں۔ مسیحیت واحد مذہب ہے جو سچا ہے، اور یہی مسیحیت ہے، اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ایک کرسچن ہوں، بلکہ میں اس پر سچائی ہونے کا یقین کرتا ہوں۔ یہ واحد مذہب ہے جو درست ہے۔ اور آپ بدھا کے پاس جائیں، بدھا سینکڑوں سالوں تک جیتا رہا تھا، تقریباً 2300 سال پہلے جاپان کا دیوتا تھا، اور وہ ایک فلسفی تھا جیسے کنفیوشس اور فلاں فلاں تھے، لیکن یہ سب یہ قائد تھے اور وغیرہ وغیرہ، اور یہ سب اپنے فلسفوں کے ساتھ مر گئے اور دفن کر دیے گئے اور قبر میں پڑے ہیں۔ لیکن مسیحیت جس کی بنیاد یسوع مسیح نے ڈالی ہے، اور وہاں ایک قبر خالی پڑی ہے، وہ واحد انسان تھا جو کبھی زمین پر کھڑا ہوا اور جیا اور کہا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے، اور اس نے ایسا کیا، اور آج وہ زندہ ہے، اور ہم جانتے ہیں وہ زندہ ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور خود کو فطرتی نشانوں اور عجائب سے ثابت کرتا ہے، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ظاہر کرنے کے لیے ایسا کرے گا، حتیٰ کہ آگ کا ستون جس نے بنی اسرائیل کی بیابان میں رہنمائی کی تھی وہ آج ہمارے ساتھ ہے، یہاں تک کہ اس کی تصویر بھی لی گئی ہے، ان نشانوں اور عجیب کاموں کو سر انجام دے رہا ہے جن کا اس نے
اس زمانہ میں کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور اس زمانہ میں تمام باتوں کو مجسم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو اس نے وعدہ کی تھی۔ اس لیے باقی پوری بت پرست دنیا بالکل باہر نکل چکی ہے، بس مسیحیت ہے۔ اب جیسا کہ 900 اور کچھ سوالات موجود ہیں کہ خدا کہاں پر ملاقات کرتا ہے، وہ میتھوڈسٹ کے ہاں ملاقات کرتا ہے یا وہ بیپٹسٹ کے ہاں ملاقات کرتا ہے، اور اس کے یا کسی دوسرے کے ہاں ملاقات کرتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، پس ہر ایک کو اپنی نجات کی ڈرتے اور کانپتے ہوئے خود جستجو کرنی پڑے گی۔ لیکن آج رات میں کوشش کرنا چاہتا ہوں اور کلام میں سے ثابت کروں گا کہ وہ ٹھیک جگہ کہاں پر ہے جہاں خدا ملاقات کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر وہی وہ واحد جگہ ہوگی جہاں خدا کبھی ملے گا۔ اب ہم نے اس متن کو استثنا میں سے لیا ہے۔ یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کے مرکب معنی ہیں، یا اس کا مطلب ہے دو قانون۔ یونانی استثنا کا مطلب ہے دو مختلف قوانین، اور بس یہی چیز خدا کے پاس ہے، دو مختلف قانون، اور ان میں سے ایک موت کا قانون ہے اور دوسرا زندگی کا قانون ہے۔ خدا کے پاس دو قانون ہیں، اس کی پیروی کرنا اور اس کی خدمت کرنا اور اس کی عبادت کرنا زندگی ہے، اور اسے رد کرنا موت ہے۔ خدا میں یہ دو قانون ہیں۔ اب ان دو قوانین میں سے ایک دنیا کے سامنے کوہ سینا پر ثابت کیا گیا۔ خدا نے موسیٰ اور اسرائیل کو شریعت دی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ شریعت ان کی مدد کر سکتی تھی، بلکہ شریعت نے صرف ان پر انگلی اٹھائی کہ وہ گناہ گار تھے۔ اس وقت تک وہ نہیں جانتے تھے کہ گناہ کیا تھا، جب تک کہ ان کے پاس شریعت نہیں آئی تھی، اور کوئی بھی قانون بغیر سزا کے نہیں ہو سکتا ہے۔ بغیر سزا کے ایک قانون نہیں ہو سکتا ہے۔ پس اس لیے قانون کی خلاف ورزی گناہ ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ پس اس لیے جب تک خدا نے ان کے لیے شریعت نہیں بنائی تھی، تب تک ان پر کوئی گناہ نہیں تھوپا گیا تھا۔ اگر یہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو کہے کہ آپ 20 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے نہیں بھاگ سکتے ہیں، تو پھر آپ 20 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتے ہیں۔ لیکن جب ایک قانون ہے جو کہتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ایک قانون ہے اور اس کے پیچھے ایک سزا بھی ہے۔ اب موت کی شریعت وہ احکام تھے جو کوہ سینا پر دیے گئے تھے، جنہوں نے انسان کو بتایا کہ وہ ایک گناہ گار تھا اور خدا کے حکم کو توڑنے پر وہ مر جاتا تھا، لیکن شریعت میں کوئی نجات نہیں تھی۔ اب یہ صرف ایک پولیس مین کی طرح تھا جو آپ کو جیل میں ڈال سکتا تھا، مگر آپ کو باہر نکالنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ مگر پھر اس نے ایک قانون دیا جو کوہ کلوری پر سونپا گیا تھا، جہاں پر گناہ یسوع مسیح میں سمو دیے گئے، اور وہاں سزا کی قیمت چکا دی گئی، اور نہ کہ قانون کے ساتھ، ہر قانون سے پرے، اور فضل کے وسیلے آپ بچائے گئے۔ یہ خدا کے فضل کے وسیلہ ہوا، خدا کے علم سابق کے وسیلہ ہوا، جس سے وہ آپ کو پیشتر سے جانتا تھا۔ اب ہم یہ دو قوانین دیکھتے ہیں۔ استثنا دو قوانین کے متعلق بات کرتا ہے۔ دو قوانین ہیں، ایک موت کا قانون تھا اور دوسرا زندگی کا قانون تھا، اور لوگوں کو دو عہد بھی دیے گئے تھے۔ ہم صبح کو ان پر بات کریں گے۔ پھر خدا نے دوسرا عہد باندھا اور اسے ابراہیم کو دیا، اور وہ قانون بغیر شرط کے تھا۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ تم نے کیا کیا ہے یا تم کیا کرو گے۔ اس نے فرمایا، میں نے پیشتر ہی سے ایسا کر دیا ہے، اور یہ فضل ہے، یہ جیون کا قانون ہے۔ خدا نے یہ ابراہیم اور اس کے بعد اس کی نسل کے لیے ایسا کیا۔ یہ ابراہیم کی پوری نسل کے لیے ہے۔ جیسا کہ بائبل کہتی ہے، پورا اسرائیل نجات پائے گا، لیکن اس کا مطلب یہودیوں سے نہیں ہے۔ جیسا پالوس نے کہا، اسرائیل وہی ہے جو باطن میں ہے، یا پھر وہ جو ظاہری ہے۔ ظاہری، جیسا کہ ہم نے کسی رات اس پر بات کی تھی، جنسی طور پر وہ اسحاق کی نسل تھے، لیکن خدا کا قانون مسیح کے وسیلہ تھا، جو کہ ابراہیم کی شاہی نسل سے تھا، کہ اس فضل کے وسیلہ پورا اسرائیل نجات پائے گا، مطلب وہ سب
جو مسیح میں ہیں نجات یافتہ ہیں، سب جو خدا کے دوسرے عہد میں ہیں، لیکن یہ تمام باتیں مسیح کا عکس پیش کرتی تھیں۔ آپ دوسری آیت پر غور کریں۔ یہاں استثنا 16 کی دوسری آیت بتاتی ہے اس جگہ پرستش کرنا جو میں نے چنی ہے۔ اب آپ کو ضرور ہی خدا کی عبادت کرنی ہے۔ اس نے کہا اس جگہ پر جو میں نے چنی ہے، نہ کہ جو کسی اور نے چنی ہے، بلکہ جس کا چناؤ میں نے کیا ہے۔ اب اگر خدا نے ایک جگہ کا چناؤ کیا ہے تو ہمارے لیے یہ مناسب ہے کہ تلاش کریں اس نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا اور یہ کہاں پر ہے۔ میں اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ حقیقتاً میں اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ آج رات ہم سب یہاں اس کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ ہم یہاں آج رات میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، کیتھولک، یہوہ وٹنس، کرسچن سائنس اور باقی سب کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہم سب کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ ہم سچائی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کر دے گی۔ کوئی بھی شخص آپ یہ جان نہیں سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہ چل جائے یہ کیسے ہوگا، بلکہ آپ تب تک یہ نہیں کر پاتے ہیں جب تک کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اسے کیسے کرنا ہوگا۔ آپ کو ضرور علم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اسے کیسے کرنا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے پاس اس کے عبادت گزاروں کے لیے ملاقات کی ایک جگہ ہے، ایک خاص جگہ پر ملتا ہے۔ واحد اسی جگہ میں خدا اپنے عبادت گزاروں سے ملتا ہے۔ اب مزید دیکھیں، جو جگہ اس نے اپنے عبادت گزاروں کے لیے چنی، اس نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنا نام اس میں رکھے گا۔ اب آئیں اور معلوم کریں اور کلام میں تلاش کریں کہ یہ جگہ کہاں پر ہے۔ یقیناً اگر خدا نے فرمایا کہ وہ اس جگہ میں اپنا نام رکھے گا جہاں وہ لوگوں سے ملاقات کرنے اور اس کے ساتھ پرستش کرنے کو تھا، یا بلکہ اس کی عبادت کی جاتی، تو یہ کہیں نہ کہیں بائبل میں موجود ہے، کیونکہ یہ تمام زمانوں کے لیے تھا، اور عظیم لا تبدیل خدا تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان بدل جاتا ہے، لیکن آپ خدا کی کسی بھی بات پر جو اس نے کبھی بھی کہی اپنی جان کی بازی بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ سچائی ہے۔ یہ سچائی ہے کیونکہ یہی واحد چیز ہے جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں، اور یہ بائبل ہے۔ کیونکہ انسان کی بات ٹل جائے گی لیکن خدا بلند و بالا ہے۔ اس سال مجھے زیادہ معلوم ہونا چاہیے نسبتاً جتنا مجھے گزرے سال معلوم تھا۔ آپ کو بھی ہر دن زیادہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہم فانی ہیں، اس لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں، مگر خدا لافانی ہے۔ وہ لافانی ہے، اور لافانی ہوتے ہوئے وہ مزید فہم حاصل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ شروع ہی سے کامل ہے۔ ہر ایک فیصلہ ضرور درست ہی ہونا چاہیے، اور جس طریقہ سے خدا نے پہلی مرتبہ عمل کیا تھا اسے لازمی ہمیشہ اسی طرح عمل کرنا پڑے گا، یا پھر جب اس نے پہلی مرتبہ عمل کیا تو غلط عمل کیا تھا۔ اگر ایک شخص کبھی خدا کے پاس نجات کے لیے اس بنیاد پر آیا جس پر اس نے اسے قبول کیا تھا، تو پھر اسے ہر مرتبہ اسی بنیاد پر قبول کرنا پڑے گا۔ یہ درست ہے۔ اگر ایک شخص کبھی خدا کے پاس الہی شفا کے لیے آیا اور خدا نے اسے کسی خاص بنیاد پر قبول کیا، تو پھر جب اگلا شخص آئے گا تو اسے اس کو بھی اسی طرح سے قبول کرنا پڑے گا، یا پھر اس نے غلط کیا تھا جب اس نے پہلے شخص کو قبول کیا۔ خدا نے ایک بنیاد ڈال دی تھی کہ وہ اس پر کسی انسان سے ملاقات کرے گا۔ اس نے ایک قانون بنا دیا تھا کہ وہ کیا کرے گا، وہ اسے کیسے کرے گا، اور یہ باغ عدن میں ایک برے کے فدیہ کے لہو کے وسیلہ ہوا تھا۔ خدا نے کبھی بھی کسی بھی وقت اسے تبدیل نہیں کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کیسے ایک انسان کو نجات دے گا۔ ہم نے لوگوں کو اس کی تعلیم دینے کی کوشش کی، ہم نے انہیں اسکول میں پڑھانے کی کوشش کی، انہیں سکھانے کی کوشش کی، منظم کرنے کی کوشش کی، اور باقی تمام قسم کے دوسرے کام کرنے کی کوشش کی۔ انہیں اندر لائے، انہیں جھنجھوڑا، انہیں بپتسمہ دیا، ہر وہ طریقہ آزمایا جو معلوم ہے، انہیں اسناد کے ذریعے لائے،
لیکن پھر بھی یہ یکساں رہا ہے۔ خدا انسان سے بدے کے بہائے گئے لہو کے تلے ملاقات کرتا ہے۔ ابتدا میں لہو ہی خدا کا طریقہ تھا اور آج رات بھی لہو ہی اس کا طریقہ ہے۔ توبہ کرنا اور دیگر کام کرنا اچھی بات ہے، مگر نجات صرف لہو کے وسیلہ آتی ہے۔ لہو ہی واحد طریقہ ہے جو خدا نے انسان کو بچانے کے لیے چنا ہے، اور وہ اسے تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ ایوب میں وہی بات تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ راست باز ہے، کیونکہ اس نے قربانی چڑھائی تھی جو اس کے لیے خدا کی مانگ تھی۔ اب آئیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ جگہ کیا ہے، وہ جگہ جہاں اس نے اپنا نام رکھا ہے۔ ہمیں معلوم کرنا ہی پڑے گا کہ اس نے اپنا نام کہاں پر رکھا ہے۔ پھر اگر ہم معلوم کر پائے کہ خدا کا نام کیا ہے اور اس نے اسے کہاں پر رکھا ہے، اور جیسے ہی ہم یہ معلوم کر لیں گے تو ہمیں عبادت کی جگہ مل جائے گی۔ یہ تمام باتیں بے شک یہ آنے والی باتوں کا عکس تھیں۔ پوری شریعت آنے والی چیزوں کا عکس تھی، بالکل جیسے چاند سورج کا عکس ہے۔ یہ سورج کی غیر موجودگی میں کام کرتا ہے، بالکل جیسے کلیسیا خدا کے بیٹے SON کی غیر موجودگی میں خدمت کرتی ہے۔ بیٹے کی غیر موجودگی میں دھیمی روشنی کے ساتھ کلیسیا ایماندار لوگ خدا کی خدمت کرتے ہیں اور بیٹے کی غیر موجودگی میں روشنی دیتے ہیں۔ لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر آپ مزید چاند کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، کیونکہ یہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ اسے مزید اپنی روشنی کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اس باب سے یہ بس اپنی روشنی ثانوی طور پر سورج سے دور لے جاتا ہے۔ اب جیسے شوہر اور بیوی ہوتے ہیں اور جیسے سورج اور چاند ہیں، اسی طرح مسیح اور کلیسیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب باتیں مسیح کا عکس تھیں۔ ہر ایک قربانی، فسح اور پرانے عہد نامہ کا باقی سب کچھ بھی مسیح کا عکس تھا، بالکل جیسے سایہ زمین پر پڑا ہے۔ اب یہی وہ مقام ہے جہاں ہم پرستش کی صحیح جگہ کو تلاش کرنے جا رہے ہیں کہ واپس یہاں اس پرانے عہد نامہ میں آئیں جہاں یہ دیا گیا تھا، اور دیکھیں یہ باتیں کیا تھیں۔ اب جب ایک سایہ زمین پر پڑتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں آیا یہ مرد ہے، عورت ہے، یا ایک جانور ہے، یا یہ جو کچھ بھی ہو، کیونکہ یہ ایک پرچھائی کو زمین پر ڈال دیتا ہے، اور جیسے جیسے وہ پرچھائی چھوٹی ہوتی جاتی ہے اب پرچھائی منفی ہوتی ہے، اور بغیر ایک مثبت کے ایک منفی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب مثبت منفی کے قریب ترین آ جاتا ہے تو منفی مثبت میں سما جاتا ہے، پرچھائی اور مثبت ایک ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز اسے مثبت بنا دیتی ہے۔ اور اگر تمام پرانی چیزیں بائبل کہتی ہے پرانے عہد نامہ میں وہ سب آنے والی چیزوں کا عکس تھیں، پھر اس لیے مسیح آنے والی چیزوں کی صورت تھا۔ پس پرانے عہد نامہ کی تمثیلوں کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنا نام رکھنے کے لیے کس کا چناؤ کیا۔ اور پھر اب دیکھیں، جیسا کہ ایک پرچھائی جب فرش پر پڑتی ہے، جیسا میں نے کہا وہ ایک منفی ہوتی ہے، ایک نمونہ ہوتی ہے، پس ہم عبادت گزار بھی پرانے عہد نامہ کی پرچھائیوں کو نئے میں زائل ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہر ایک فسح، تمام سبت، تمام خیمے، سب لکڑیاں اور جو کچھ خیمہ میں موجود ہوتا تھا سب کچھ مسیح کی تمثیل تھی۔ تمام ہدیے، پوری شریعت، سب کچھ مسیح کا نمونہ تھا۔ یہاں ٹیبرنیکل میں ہم نے اسے بار بار سیکھا ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے وسیلہ تمام عقیدے، چرچ اور تنظیمیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ یہ تو دوڑ میں شامل بھی نہیں ہیں۔ ہر عقیدہ، ہر چرچ، ہر تنظیم پوری طرح سے باہر نکل چکے ہیں۔ ان کے لیے مزید کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ کلیسیا کے بارے میں پرانے عہد نامہ میں یا بائبل میں کہیں بھی کوئی نمونہ نہیں ملتا ہے، لیکن صرف بابل کے برج پر جبری اتحاد ملتا ہے۔ یہی واحد چیز ہے جو اس اتحاد کی مثال ہے، کیونکہ یہ نمرود کے ذریعے ہوا تھا۔ ایک شریر شخص تھا جو گیا اور جبری طور پر چھوٹے ملکوں کو ایک جگہ اکٹھے ہونے پر مجبور کیا اور اس عظیم برج کو بنایا۔ یہ ایک بڑا مذہبی گروہ تھا، بے شک، لیکن خدا کے کلام میں اسے ترجیح نہ دی گئی۔ پس یہ مقام ہے
جہاں آپ تنظیمی مذہب کے نمونے کو دیکھتے ہیں جو کہ پرانے عہد نامہ میں بابل کا برج ہے، جبکہ یہ مذہب یقیناً ایک مذہب تھا لیکن خدا کے کلام کا مذہب نہیں تھا۔ خدا نے اپنا نام کسی تنظیم میں رکھنے کا چناؤ نہیں کیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں اس کا حوالہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا ہے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا ہے۔ وہ اپنا نام بہت سی جگہوں پر نہیں رکھ سکتا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا وہ اپنا نام ایک جگہ پر رکھے گا، اور وہ ایک جگہ ہر ایک تنظیم کہتی ہے کہ وہی وہ جگہ ہے، لیکن یہ متضاد ہے۔ لیکن اس نے اپنا نام کہاں پر رکھا ہے؟ اور اب وہ پہلی بات، اس کا نام ہے کیا؟ ہمیں نام تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا نام کیا ہے، اس سے پہلے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ وہ اسے کس جگہ پر رکھے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت زیادہ القاب ہیں۔ اسے پکارا گیا، اسے باپ پکارا گیا جو ایک لقب ہے، اسے بیٹا پکارا گیا جو ایک لقب ہے، اسے روح القدس پکارا گیا جو ایک لقب ہے، اسے شارون کا گلاب پکارا گیا جو ایک لقب ہے، وادی کا سوسن جو ایک لقب ہے، صبح کا ستارہ، یہوہ یری، یہوہ رافع، 7 مختلف مرکب مخلصی دینے والے ناموں سے بلایا گیا، اور وہ تمام القاب تھے۔ ان میں سے ایک بھی نام نہیں تھا، لیکن اس کا ایک نام ہے۔ جب اس نے موسیٰ سے ملاقات کی تب اس کا نام نہیں تھا، اور اس نے موسیٰ کو بتایا میں جو ہوں سو ہوں۔ اور جب ہم یسوع کو زمین پر دیکھتے ہیں، عبرانیوں 6 باب میں کہتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مقدس یوحنا کے 6 باب میں اس نے کہا میں جو ہوں سو ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں تو ایک آدمی ہے جو 50 سال کا بھی نہیں ہے اور کہتا ہے تو نے ابراہام کو دیکھا؟ اس نے کہا اس سے پہلے کہ ابراہام ہوتا میں ہوں، اور میں ہوں وہ تھا جو جلتی ہوئی جاڑی میں تھا۔ موسیٰ کے دنوں میں وہ آگ کا ستون جو اس جلتی ہوئی جاڑی میں تھا، وہ میں جو ہوں سو ہوں تھا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے بھی کہا، یہی کہا، میں اپنے باپ کے نام سے آتا ہوں اور تم نے مجھے قبول نہیں کیا۔ پھر باپ کا نام ضرور ہی یسوع ہونا چاہیے۔ یہ درست ہے، باپ کا نام یسوع ہے، کیونکہ یسوع نے ایسا فرمایا تھا، میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں، میں اپنے باپ کے نام سے آتا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ تو پھر اس کا نام یسوع تھا، اور جبرائیل نے اسے یسوع پکارا، نبیوں نے اسے یسوع پکارا، اور وہ مطلق طور پر یسوع تھا۔ اس کے جنم سے پہلے یہاں تک کہ نبی نے اس کا نام امانویل پکارا، جس کا مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تب خدا بدن میں مجسم ہو گیا تاکہ دنیا کے گناہ اٹھا لے جائے، اور ایسا کرنے کے لیے اسے یسوع کا نام بخشا گیا۔ پس یسوع وہ نام ہے، اور وہ نام ایک انسان میں رکھا گیا، نہ کہ ایک کلیسیا میں، نہ ہی کسی تنظیم میں، نہ ہی کسی عقیدے میں، لیکن ایک انسان میں رکھا گیا۔ اس نے اپنا نام رکھنے کے لیے یسوع مسیح کا چناؤ کیا۔ اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ تب وہ خدا کی پرستش کی جگہ بن گیا جہاں آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا نام یسوع پکارا گیا تھا۔ یہ اتنا زیادہ اہم تھا کہ یہ اس کی ماں کو جبرائیل فرشتے کے وسیلے دیا گیا تھا کہ اس کا نام یسوع خدا کا بیٹا پکارا جائے گا۔ پھر اب ہم نے اسے ڈھونڈ لیا ہے۔ واحد یہی وہ ہے، یہ ہے، اور یہی اکیلا اس کے لیے ہے۔ خدا کی چنی ہوئی عبادت کی جگہ ہے۔ خدا کی جگہ کا چناؤ کیا گیا۔ خدا نے انسان سے ملاقات کا چناؤ کیا، اور وہ ایک کلیسیا میں نہیں ہے، نہ ہی ایک تنظیم میں ہے، نہ ہی کسی عقیدے میں ہے، بلکہ مسیح میں ہے۔ یہی وہ واحد جگہ ہے جہاں خدا کبھی کسی انسان سے ملاقات کرے گا اور وہ خدا کی عبادت کر پاتا ہے، یہ مسیح میں ہے۔ یہی واحد جگہ ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ ایک بیپٹسٹ ہیں، میتھوڈسٹ ہیں، کیتھولک ہیں، پروٹسٹنٹ ہیں، یا آپ جو بھی ہیں، صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں آپ درست طریقے سے خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، اور وہ مسیح میں ہے۔ رومیو 8:1 کہتی ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ یہی خوشخبری ہے۔
ہم عقیدوں پر اختلاف کر سکتے ہیں، ہم انسانی بنائے گئے نظریات پر اختلاف کر سکتے ہیں۔ آپ میتھوڈسٹ میں جا سکتے ہیں مگر آپ کو ایک میتھوڈسٹ بننا پڑے گا، آپ بیپٹسٹ میں بیپٹسٹ بننا پڑے گا، کیتھولک میں ایک کیتھولک بننا پڑے گا۔ لیکن جب ایک مرتبہ آپ مسیح میں بپتسمہ لے لیتے ہیں اور اس کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں تو مزید کوئی اختلافات نہیں رہتے ہیں، اختلافات کی درمیانی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور آپ آزاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ مسیح یسوع میں ہوتے ہیں تو آپ روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ آپ اس کی عبادت مسیح یسوع میں ہو کر کریں۔ اب کوئی کلیسیائی تنظیم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے، کوئی بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ ایسے دعوے کرنے کی ہمت کیسے کر لیتے ہیں؟ ایسے دعوے جو مخالف مسیح کی روح کرے گی اور مسیح سے دور لے کر جا رہی ہے تاکہ اس سے دور کر دے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ مسیح واحد جگہ ہے جہاں خدا عبادت گزار سے ملاقات کرتا ہے۔ آج وہ کہتے ہیں، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا، زیادہ عرصہ نہیں ہوا ایک شخص نے مجھے بیومونٹ ٹیکساس میں کال کی۔ اس نے کہا، مسٹر برینم، اگر آپ کا نام ہماری کلیسیا کی کتاب میں نہیں ہے تو آپ آسمان پر نہیں جا سکتے ہیں۔ کیا آپ کبھی ایسا سوچ سکتے ہیں؟ آپ ایسی کسی بات کا یقین مت کریں۔ وہ سوچتے ہیں کہ آپ کو ایک خاص کلیسیا سے تعلق رکھنا پڑے گا ورنہ آپ آسمان پر نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ایسی بات کا یقین کرنا مخالف مسیح ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، اگر آپ ایسی روح کی بابت مانتے ہیں تو آپ کھو چکے ہیں۔ یہ ایک واضح نشان ہے کہ آپ کھو چکے ہیں، کیونکہ خدا نے جو کچھ سر انجام دیا یہ اسے دور کر رہی ہے۔ خدا کبھی کسی کلیسیا میں اپنا نام نہیں رکھتا ہے، وہ اسے اپنے بیٹے مسیح یسوع میں رکھتا ہے۔ جب وہ اور اس کا بیٹا ایک ہو جاتے ہیں، یہی پرستش کی حقیقی جگہ ہے۔ کوئی دوسری بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، کوئی دوسری چٹان نہیں ہے۔ مسیح مضبوط چٹان پر میں کھڑا ہوں، باقی پوری دنیا دھنستی ہوئی ریت ہے۔ تنظیمیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، قومیں فنا ہو جائیں گی، مگر وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ کوئی دوسری جگہ نہیں ہے جو ایک انسان تلاش کر پائے کہ خدا کی پرستش کرے اور خدا اسے جواب دے گا۔ مسیح یسوع میں ہونے کے علاوہ کوئی دوسری جگہ نہیں ہے۔ یہی واحد جگہ ہے، واحد جگہ جہاں خدا نے اپنا نام رکھنے کا چناؤ کیا، اور واحد جگہ ہے جہاں وہ عبادت کے لیے ایک انسان سے ملاقات کرتا ہے۔ غور کریں، تمام 7 یہودی عیدیں اسی جگہ رکھی گئیں۔ انہوں نے کبھی ایک عید یہاں میتھوڈسٹ کے لیے اور ایک یہاں بیپٹسٹ کے لیے اور ایک وہاں پریسبیٹیرین کے لیے اور ایک وہاں کیتھولک کے لیے یا ایک پروٹیسٹنٹ کے لیے نہیں رکھی تھی۔ تمام 7 عیدیں اسی ایک جگہ میں رکھی گئی تھیں۔ یہ ایک بہت شاندار مثال ہے۔ ہم نے حال ہی میں 7 کلیسیائی زمانوں کا مطالعہ کیا ہے اور ظاہر کر رہے ہیں کہ خدا نے تمام 7 کلیسیائی زمانوں کو کلام میں رکھا ہے، کیونکہ ہر ایک کلیسیائی زمانہ کلام کا ایک حصہ وجود میں لایا، اور جب کبھی بھی وہ اسے وجود میں لائے انہوں نے روشنی کو دیکھا تھا، بالکل ان لوگوں کی طرح جنہوں نے سب سے پہلے یسوع کے نام میں بپتسمہ کی کھوج لگائی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس میں سے ایک تنظیم بنا لی اور یہ وہیں پر مردہ ہو گئے۔ پھر خدا نے ٹھیک کسی اور پر جنبش کرنا شروع کر دی۔ وہ ان میں سے کسی بھی عقیدے یا روایات کے ساتھ نہیں رہے گا، اس کا ان کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے۔ خدا کے متعلق کوئی بھی بات بناوٹی نہیں ہے۔ خدا کا کلام پاک ہے، بے عیب ہے۔ مسیح خدا کی عبادت کا مرکز ہے، وہ خدا ہے۔ تمام 7 عیدیں اسی ایک جگہ میں قائم ہونی چاہیے۔ آپ عید کو کسی اور جگہ میں نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ 7 جگہ، سال کی 7 عیدیں ایک ہی جگہ رکھی جانی چاہیے۔ اس لیے 7 کلیسیائی زمانے ایک ہی جگہ سے آنے چاہیے تھے، اور وہ مسیح تھا جو تمام کلیسیائی زمانوں میں کلام کر رہا تھا۔ یہ بالکل درست ہے۔ 7 کلیسیائی زمانے اس کا نمونہ تھے، مگر انہوں نے اس میں سے تنظیمیں بنا ڈالیں۔ اب آئیں ایک اور نمونے کو لیتے ہیں جب کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ فسح کا نمونہ ہے جو یسوع کا عکس تھا۔ ہم یہاں غور کرتے ہیں کہ لہو کا فدیہ موت کے وسیلے تھا۔ لہو کا فدیہ وہ جگہ تھی
جو مسیح کی پیشگی علامت تھی۔ کیا ایک تنظیم لہو بہا سکتی ہے؟ کیا آپ ایک کلیسیا کا لہو بہتے ہوئے تصور کر سکتے ہیں، یا ایک تنظیم کا لہو بہہ رہا ہو؟ یقیناً نہیں۔ یہاں لہو کی مانگ تھی جو ایک جیون سے بہتا، اور وہ جیون برے کی صورت میں یسوع لے کر آیا۔ برا مسیح کی مثال تھا اور مسیح کی پیشگی علامت تھا، کیونکہ وہ خدا کا برا تھا جس کا تعارف یوحنا نے کروایا، جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہاں خروج 12ویں باب میں ہم یسوع کو منظر پر آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ غور کریں، یہ وہ جگہ تھی جہاں موت حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ جب موت اس سرزمین پر حملہ کرنے کو تھی تو وہاں ایک خاص جگہ کا ہونا ضروری تھا، اور اس کے تلے موجود لوگوں کے سوا باقی سب مر گئے، صرف وہ جگہ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک گھر تھا، لیکن وہاں ایک جگہ تھی۔ یہ وہ تھی جہاں برا قربان کیا گیا تھا، جہاں برے کا لہو تھا۔ وہاں موت کا فرشتہ حملہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں خدا نے اپنا نام رکھا تھا، اور اس برا کا نام وہاں ابتدا میں رکھا گیا تھا۔ ایک برا تھا۔ غور کریں، وہ جگہ تھی جہاں وہ گات نہیں لگا پایا تھا، اور آج بھی بالکل اسی طرح ہے۔ ایک جگہ ہے جہاں روحانی موت گات نہیں لگا سکتی ہے، اور وہ کلام ہے۔ موت کلام پر حملہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ لیکن جب آپ اس کے ساتھ عقیدے شامل کر دیتے ہیں تو کلام خود کو الگ کر لیتا ہے۔ یہ پانی سے تیل کی مانند الگ ہو جائے گا۔ آپ اسے ایک ساتھ مکس نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں، جب روایات تنظیم میں آتی ہیں تو وہ روایات کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور کلام وہاں سے بڑھ جاتا ہے اور کسی اور کے ساتھ آگے نکل جاتا ہے اور اسے مزید بڑھا دیتا ہے۔ یہ رفتار پکڑتا ہے جیسا کہ یہ چلتا ہوا راست بازی، تقدیس، روح القدس کے بپتسمے اور گیہوں تک جا پہنچا۔ کیا آپ اس راہ کو دیکھ پا رہے ہیں جو خدا نے طے کی ہے؟ تمام وقتوں میں اپنا نام لایا، بالکل اسی طریقہ کار سے، کیونکہ وہ کلام ہے۔ غور کریں، یہ فنا نہیں ہو سکتا ہے۔ زندگی کا کلام فنا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب غور کریں، یہ کس طرح کامل ہے۔ موت کے فرشتہ کو مصر کے بڑے بڑے ذہین لوگوں پر حملہ کرنے سے نہیں روکا گیا تھا۔ اسے اس کی مقدس جگہوں پر، اس کی بڑی بڑی عمارتوں اور فرعونوں پر حملہ کرنے سے نہیں روکا گیا تھا، یا اس سرزمین کے پجاریوں پر اس فرشتہ کو حملہ کرنے سے نہیں روکا گیا تھا۔ وہ کسی بھی عمارت پر، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی شخص پر وار کر سکتا تھا، لیکن وہ اس جگہ پر وار نہیں کر سکتا تھا جہاں برا تھا۔ جہاں خدا کی یہ مہیا کردہ جگہ ہے، وہاں موت گات نہیں لگا سکتی ہے، اور یہ برا میں ہے۔ غور کریں، یہاں تک کہ اسے نہ روکا گیا کہ اسرائیل یا اس کے کاہنوں یا ان کی کسی تنظیم کو بخش دے۔ ان سب کو خدا کی چنی ہوئی جگہ میں، مہیا کردہ جگہ میں ہونا چاہیے تھا، ورنہ موت وار کر دیتی۔ کلیسیا، آپ جہاں کہیں بھی ہیں یا کسی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ایک بات ہے جو آپ کو ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ آپ کو مسیح میں ہونا پڑے گا، ورنہ آپ فنا ہو چکے ہیں۔ آپ اس سے باہر جی نہیں سکتے ہیں۔ آپ کا چرچ شاید ایک عمارت کے طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے، انسان ہوتے ہوئے آپ کی رفاقت شاید ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ بدن کو، لہو کو، یسوع مسیح کے کلام کو رد کرتے ہیں تو آپ اسی گھڑی فنا ہو جاتے ہیں۔ یہ خدا کی چنی ہوئی عبادت کی جگہ ہے، بالکل اسی جگہ پر اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس نے اپنا نام رکھنے کا چناؤ کیا، نہ کہ کلیسیا میں، لیکن بیٹے یسوع مسیح میں رکھا ہے۔ غور کریں، پناہ صرف اس کی چنی ہوئی جگہ میں ہے، اس کے برے میں ہے، اور اس برے کے نام میں ہے۔ غور کریں، وہ ایک نر برا تھا، ایک نر تھا، نہ کہ مادہ تھی۔ کلیسیا نہیں تھی جو مادہ ہے، مگر اس کا نام، نہ کہ ناری کا نام، جہاں وہ اپنے لوگوں سے ملاقات کرنے کو تھا۔ وہ ناری کا نام نہیں تھا، بلکہ اس کا نام نر برے کا تھا۔ اب ہم کہتے ہیں کلیسیا، یہ عظیم زوراور کلیسیا ہے، اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا، اس نے طوفانوں کا مقابلہ کیا، ہم لوگوں میں پھیل چکے ہیں، ہم شمار میں بہت زیادہ ہیں، ہم ایک بڑی کلیسیا ہیں۔
وہ ایک عظیم شے بن گئی ہے۔ مگر خدا نے کبھی بھی کچھ ناری کے متعلق نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا وہ نر ملاقات کی جگہ ہے جو بڑا ہے، نہ کہ کلیسیا ہے، نہ کہ اس ناری کا نام بلکہ اس نر کا نام۔ اس نے اس ناری کا نام کہیں بھی نہیں رکھا تھا، اس نے اپنا نام اس میں رکھا۔ اس لیے اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب مسیح یسوع کے نام میں کرو۔ اگر ہم دعا کریں تو ہمیں یسوع کے نام میں دعا کرنی ہے۔ اگر ہم درخواست کرتے ہیں تو ہمیں یسوع کے نام میں کرنی ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں تو ہمیں یسوع کے نام میں چلنا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو یسوع کے نام میں بات کرنی ہے۔ اگر ہمیں بپتسمہ لینا ہے تو ہمیں یسوع کے نام میں بپتسمہ لینا ہے، کیونکہ کلام یا کام جو کچھ بھی کرتے ہو یسوع کے نام میں کرو۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ گفتگو کرتے ہوئے مجھے کہا، اس نے کہا بھائی برینم میری بیوی میں نہیں۔ اس نے کہا وہ اس کا فلاں فلاں نام ہے، وہ ایک خادم ہے اور شاید یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس نے کہا میری بیوی، کہا اس نے میرا نام اپنایا ہے، میں بس جونز کہہ دیتا ہوں کیونکہ وہ جونز نہیں تھا۔ اس نے کہا اب اسے ہر صبح اٹھ کر یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جھاڑو لگائے اور کہے اب میں جونز کے نام میں فرش پر جھاڑو لگاتی ہوں، اور میں جونز کے نام میں برتن صاف کرتی ہوں، اور میں جونز کے نام میں کپڑوں کو پیوند لگاتی ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی نام پکارنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا میں یقین کرتا ہوں آپ ایسا سمجھتے ہیں، یہ درست ہے۔ اور اس نے کہا خیر کیوں، اسے ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کام جو وہ کرتی ہے وہ پہلے سے ہی جونز کے نام سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا لیکن آپ بس یوں ہی گلی میں نہیں گئے تھے اور اسے لے لیا اور کہا جونز چلو چلیں، پہلے اسے بننا پڑا تھا۔ ایک تقریب، شادی کی ایک تقریب کے وسیلہ جونز بنی۔ اگر وہ نہیں بنی تو آپ زناکاری میں رہ رہے ہیں، اور اگر آپ نے یسوع مسیح کے نام کے علاوہ کسی اور طریقہ سے بپتسمہ لیا ہے تو یہ بدکاری کا بپتسمہ ہے جو بائبل میں کہیں نہیں ملتا ہے۔ پھر کلام یا کام جو کچھ بھی کرتے ہو یسوع کے نام میں کرو۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ لیکن پہلی بات آپ کو اس کے نام میں شامل ہونا پڑے گا۔ آج رات یہاں بہت ہی خوبصورت خواتین موجود ہیں، نفیس وفادار خواتین ہیں، لیکن یہاں صرف ایک مسز ولیم برینم ہے۔ وہ ایک ہے جو میرے ساتھ گھر جائے گی، وہی ایک ہے جو میری بیوی ہے۔ دنیا میں بہت سے نفیس لوگ موجود ہیں، اچھی کلیسیائیں ہیں، لیکن صرف ایک مسز یسوع مسیح ہے، اور وہ اس کے لیے آ رہا ہے۔ وہاں اس کا نام رکھا ہوا ہے، اس میں اور صرف اس میں ہی، اسی کے اندر اس کی پرستش ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ او جی ہاں جناب، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سچائی ہے۔ اب اسی وجہ سے ہم کلام یا کام جو کچھ کرتے ہیں وہ یسوع مسیح کے نام میں کریں۔ آسمان کے تلے نجات کے لیے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا ہے، صرف یسوع مسیح کا نام ہے۔ غالباً اعمال 2 باب یہی کہتا ہے۔ یہ جان لو کہ یسوع مسیح کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا۔ بلند و بالا آسمان اس سے نامزد ہے۔ آسمان پر پورے گھرانے کا نام یسوع ہے، بائبل کہتی ہے، اور زمین پر پورے گھرانے کا نام یسوع ہے۔ پس یہی خدا کا چنا ہوا نام ہے، اور یہاں اس نے یہ رکھا ہے، یہی اس کی پرستش کی جگہ ہے جو یسوع مسیح میں ہے۔ اب ہم جانتے ہیں ایسا ہی ہے، اس میں ہونے کے سوا اس کی پرستش کی کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ وہ مخلصی کے لیے خدا کا نام ہے۔ خدا کا ایک نام ہے جو یہوہ یری کہلاتا ہے، اور یہوہ رافع ہے۔ یہوہ یری، خداوند تیرے سب گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہوہ رافع، خداوند تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اس کے بہت سے القاب ہیں، لیکن نجات کے لیے اس کا ایک نام موجود ہے جس کا تعلق بنی نوع انسان سے ہے، اور وہ نام یسوع ہے۔ یہ اس کا نام ہے جو اس نے رکھا ہے۔ اس نے اسے کہاں پر رکھا ہے؟ اس نے یہ مسیح میں رکھا ہے۔
باقی سب کلیسیاؤں کے ناموں، عقائد، القاب پر ایمان رکھنا موت ہے۔ آپ میتھوڈسٹ کلیسیا پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو آسمان پر لے جائے گی، تو آپ کھو چکے ہیں۔ اگر آپ پینتیکوسٹلوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ پینتیکوسٹل کلیسیا آسمان پر لے کر جائے گی، تو آپ کھو چکے ہیں۔ اور بیپٹسٹ، لوتھرن، پریسبٹیرین، کیتھولک اور باقی کلیسیائیں، اگر آپ ان کے ناموں پر، ان کے القاب پر اور ان کے عقیدوں پر بھروسہ کر رہے ہیں تو آپ فنا ہو چکے ہیں، کیونکہ پہلی بات، آپ عبادت کی جگہ میں آئے بغیر اس کی عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آمین۔ یہی واحد جگہ ہے جہاں خدا عبادت گزار سے ملاقات کرتا ہے، اور یہی وہ جگہ جہاں اس نے اپنا نام رکھنے کا چناؤ کیا۔ باقی تمام، اگر آپ ان پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ فنا ہو جائیں گے۔ وہ بھی یسوع کا ایک اور عکس یہاں موجود ہے، میں نے کلام میں نشان لگا رکھے ہیں۔ یہاں بھی اس کی پیشگی علامت ہے، اسے ضرور بے عیب ہونا چاہیے۔ جس جگہ میں وہ اپنا نام رکھتا ہے اس بڑے کو ضرور ہی بے عیب ہونا چاہیے۔ اب آپ کس تنظیم یا نظام میں اسے یہ دکھا سکتے ہیں؟ کون سی کلیسیا، کیتھولک، پروٹسٹنٹ، یہودی یا یہ جو بھی ہے، کون سا نظام یا تنظیم ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر سکتے ہیں کہ وہ بے عیب ہے؟ یہ تمام رد کر دیے گئے اور ٹھکرائے ہوئے ہیں، لیکن ایک جگہ موجود ہے، ہلیلویہ، وہ جگہ یسوع مسیح میں ہے۔ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ ان کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ سب لوگ جو ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا چرچ بے عیب ہے اور یہ وہ ہے، لیکن یہ آلودہ، کلام کو توڑنے والے، متوالے عقیدوں کے ساتھ آدھے مردہ لودیکیائی لوگ ہیں۔ مگر یہ وہ راہ اور حق نہیں ہے، جبکہ پیلاطس، اس کے دشمن، نے خود کہا، میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا ہوں۔ اس کے اپنے دشمن نے اس کی گواہی دی کہ اس میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ آپ اس میں کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنے وقت کے کاہنوں سے کہا، تم میں سے کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کون ثابت کر سکتا ہے کہ میں ایک گناہ گار ہوں؟ مجھے بتائیں، کون سی کلیسیا ہے جو کہہ سکتی ہے کہ انہوں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا؟ واضح طور پر مشکل سے ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قتل عام کیا اور باقی سب کچھ کیا جو تاریخ میں بمشکل مگر موجود ہے، پھر بھی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں۔ پس کسی بھی عقیدے یا تنظیم میں خدا سے ملاقات کرنے کی پرستش کی جگہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، مگر میں ایک پیغام کے لیے ذمہ دار ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اس گڑبڑ میں سے باہر نکل آؤ۔ اور اگر میں آپ سے باہر نکلنے کے لیے کہتا ہوں تو میں آپ کو کہاں پر لے کر جاؤں گا؟ کیا میں آپ کو برینم ٹیبرنیکل میں لے کر جاؤں گا؟ اس میں بھی اتنی ہی الجھن ہے جتنی باقی ان سب میں ہے، لیکن ایک جگہ ہے جہاں میں آپ کو لے کر جا سکتا ہوں، جہاں آپ موت سے محفوظ اور پناہ میں ہوں گے، اور وہ یسوع مسیح میں ہے، خدا کی عبادت کی جگہ۔ آج رات یہ وہ جگہ ہے جس کا میں آپ کو تعارف کروا رہا ہوں، جہاں خدا نے اپنا نام رکھا ہے، جہاں اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہر اس شخص سے ملاقات کرے گا جو وہاں آئے گا، اور وہ اس کے ساتھ عبادت کرے گا اور فسح منائے گا، اور یہ مسیح میں ہونا ہے، نہ کہ کلیسیا میں، نہ ہی ٹیبرنیکل میں، لیکن مسیح میں۔ وہ خدا کا ٹیبرنیکل ہے، وہی وہ جگہ ہے جہاں خدا اتر آیا اور خود کو اس نے مجسم کر لیا۔ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس میں مجسم ہونے سے میں خوش ہوں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا خیمہ زن ہوا، اپنا نام لایا تھا اور اسے یسوع مسیح میں رکھ دیا۔ اس لیے اس کا نام ایک انسان میں رکھا گیا، اس کے بیٹے یسوع مسیح میں، جس میں وہ مجسم ہوا اور اس خیمہ میں موجود ہے۔ جیسا کہ نمونے کے طور پر پرانا یروشلم، پرانی عیدیں، پرانی ہیکل یہ ایک نمونہ تھے۔ اس دن عہد کا صندوق اندر لایا جاتا تھا، اور جب دھواں اٹھتا تھا تو اس سے خدا کی آواز سنائی دیتی تھی۔ پس خدا کی آواز سنائی دی جو اس خیمہ سے آ رہی تھی، یسوع مسیح سے، جو کہ پرانا عہد فطری طور پر نئے کا عکس اور نمونہ تھا۔
اور جب وہ مسیح میں آیا اس نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس میں مجسم ہو کر میں خوش ہوں، اور میں اس جگہ کو چنوں گا جہاں میں اپنا نام رکھوں گا، اور جہاں میں انسان سے ملاقات کروں گا، اور جہاں میں پرستش کروں گا۔ خدا نے جگہ چن لی، نہ کہ کسی تنظیمی کلیسیا میں بلکہ یسوع مسیح میں۔ جی ہاں جناب، اسے ضرور ہی بے عیب ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، کوئی تنظیم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو وہ مخالف مسیح ہیں۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں، غور کریں، دوبارہ اس کا عکس ملتا ہے، برے کو رکھ چھوڑنا ہے۔ اب یہ بات خروج 12 میں ملتی ہے۔ اگر آپ اس پر نشان لگا رہے ہیں تو یہ خروج 12 3-6 ہے۔ برا کو لازمی 4 دنوں تک رکھ چھوڑنا تاکہ آزمایا جائے، پرکھا جائے کہ وہ قربانی کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ ضرور اسے رکھ چھوڑا جائے اور 4 دنوں کے لیے بار بار اسے چیک کیا جائے کہ کہیں اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، یا اس میں کوئی بیماری تو نہیں ہے، یا دیکھیں کہ اس برے کے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ اسے ضرور 4 دنوں کے لیے رکھ چھوڑنا۔ اب غور کریں، آپ میں کچھ لوگوں نے ضرور سوچا ہوگا کہ اسے تو 14ویں کو قربان کرنا تھا، مگر یاد رکھیں انہوں نے برا مہینے کی 10ویں تاریخ کو لیا تھا اور مہینے کی 14ویں تاریخ کو اسے قربان کرنا تھا، سمجھے، جسے 4 دن کے لیے رکھ چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب یسوع خدا کا برا یروشلم میں داخل ہوا، مگر اپنی مصلوبیت، دفن ہونے اور جی اٹھنے سے پہلے وہ باہر نہ آ پایا تھا۔ اسے نقادوں کے بیچ 4 دن اور 4 راتوں کے لیے رکھ چھوڑا گیا۔ کتنے کامل طور پر اس برا کی مثال پوری اترتی ہے۔ 4 دن کے لیے رکھ چھوڑا گیا تھا۔ تب پیلاطس نے کہا، میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا ہوں۔ اس کا ایک اور عکس، اس کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی، جو کہ کامل تھا۔ وہ ایسا نہیں کر پائے تھے۔ قربانی پیش کرتے ہوئے وہ ایک بھی ہڈی نہیں توڑ سکتے تھے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو قربانی رد کر دی جانی تھی، اور اس نے پہلے ہی ہتھوڑے کو پیچھے کر دیا تھا جب وہ مسیح کی ٹانگوں کی ہڈیوں کو توڑنے آئے تھے۔ جب انہوں نے کہا یہ تو پہلے ہی مر چکا ہے، انہوں نے اس کے پہلو میں نیزہ مارا اور انہوں نے خون اور پانی پایا۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ بائبل میں ان کے پاس ایک اسکول تھا، اسے نبیوں کا اسکول کہا جاتا تھا، اور وہ واقعی اچھا اسکول تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا ایک دن اس اسکول میں گیا اور انہوں نے کہا انہوں نے چلے جانے کے لیے اس کی منت کی اور کہا، جب تو یہاں ہوتا ہے تو چیزیں بہت زیادہ سیدھی سادی ہو جاتی ہیں۔ بس وہ چاہتے تھے کہ وہ دور چلا جاتا، اور وہ باہر گئے کہ اس کے لیے رات کا کھانا تیار کریں، اور کاہنوں کا گروہ یا انبیاء باہر چلے گئے تاکہ کچھ مٹر لائیں اور اس کے لیے رات کا کھانا تیار کریں۔ اور جب وہ گئے تو انہوں نے کھیت میں سے اندرین کو توڑ کر دامن بھر کر اکٹھے کر لیا، اور جب وہ واپس آئے تو وہ کچھ جنگلی ترکاریاں تھیں جو کہ زہریلی تھیں، اور انہوں نے ان کو بھی اس دیگ میں ڈال دیا، اور دیگ ابلنا شروع ہو گئی۔ اور ان میں سے کسی نے کہا، دیکھو دیگ میں موت ہے، اب ہم کھا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور ایلیا نے کہا، مٹھی بھر کر میرے پاس آٹا لاؤ، اور اس نے آٹا لیا اور اسے دیگ میں ڈال دیا اور کہا، کھاؤ، دیگ میں کوئی مضر چیز باقی نہ رہی۔ وہ نظر کی قربانی مسیح تھا، ہر ایک سر ٹھیک ملنی چاہیے تھی، اور آٹے کا ہر ایک ذرہ ایک جیسا پسا ہوا ہونا چاہیے تھا تاکہ نظر کی قربانی چڑھائی جاتی، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ شافی بھی ہے۔ ان 2 قوانین کے مطابق وہ عوضی بن گیا اور موت کو دور لے گیا اور جیون دے دیا۔ ہلیلویا! ایک جگہ جہاں موت ہوتی ہے، مگر جب مسیح اندر آ جاتا ہے تو زندگی اندر آ جاتی ہے۔ وہ کل، آج اور ابد تک یکساں ہے، اور جہاں کہیں موت تھی وہاں زندگی وجود میں آ گئی، کیونکہ مسیح وہاں لایا گیا جو کہ نظر کی قربانی ہے۔ اگر ہم وقت نکال پائیں کہ ان باتوں کو کھولیں تو کیسے عظیم اسباق ثابت ہوں گے۔ اب غور کریں، عکس میں سے ایک بھی لفظ ناکام نہیں ہوا، پیش خبریوں میں سے کبھی ایک بھی ناکام نہیں ہوئی، ہر ایک شے کامل نمونہ تھی۔
وہ خدا کی چنی ہوئی عبادت کی جگہ ہے اور خدا کا نام اسے دیا گیا ہے۔ وہ خدا کی پرستش کی جگہ ہے اور خدا کا نام اسے بخشا گیا ہے۔ وہ خدا کا کلام ہے اور وہ خدا کا نام ہے۔ وہ دونوں خدا کا کلام بھی ہے اور خدا کا نام بھی ہے۔ وہ کلام تھا جو مجسم ہوا، وہ خدا کا کلام تھا، خدا کا برا تھا، خدا کا نام تھا اور خود خدا تھا۔ وہی یہ سب تھا۔ خدا کی پرستش کے لیے واحد اور چنی ہوئی جگہ ہے، اور خدا یسوع مسیح کے علاوہ دوسری کسی بھی جگہ کو رد کر دیتا ہے۔ آپ کسی دوسری جگہ اس کی پرستش نہیں کر سکتے ہیں۔ اس نے فرمایا، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس عقیدے، روایات اور باقی سب کچھ ہے جو اس طرح اور اس طرح تعلیم دیتے ہیں، اور یسوع نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ دوسرے لفظوں میں، بیڑوں کا دروازہ میں ہوں، باقی سب چور اور ڈاکو ہیں۔ وہی واحد رسائی ہے، وہ دروازہ ہے۔ راہ، حق اور زندگی سب کچھ وہ ہے۔ واحد دہلیز ہے، واحد جگہ ہے، پرستش کی واحد جگہ ہے اور واحد نام بھی ہے۔ سب کچھ یسوع مسیح سے پیوستہ ہے۔ سارا پرانا عہد نامہ اس سے پیوستہ ہے، نیا عہد نامہ اس سے پیوستہ ہے، اور اس کے کلام کے حکم کے وسیلہ کلیسیا اس سے پیوستہ ہے۔ کوئی دوسری جگہ یا کوئی دوسرا نام یا کچھ بھی نہیں ہے جہاں خدا نے کبھی کسی انسان سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا۔ صرف یسوع مسیح میں ملتا ہے جو اس کی چنی ہوئی پرستش کی جگہ ہے۔ غور کریں، خدا نے عبادت گزاروں سے صرف ایک ہی جگہ میں ملاقات کا وعدہ کیا ہے، اور وہ اس کا اپنا چناؤ ہے، نہ کہ ہمارا چناؤ، نہ ہی ہماری سوچ ہے، بلکہ اس کی سوچ اور اس کا اپنا چناؤ ہے، اور یہی وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں وہ اپنا نام رکھتا ہے جس کا اس نے چناؤ کیا۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے تلاش کر لیا ہے کہ اس نے اپنا نام کہاں رکھا تھا۔ اپنے چناؤ کے وسیلہ اس نے کس کا چناؤ کیا تھا۔ اب ہم معلوم کر چکے ہیں کہ وہ جگہ جہاں اس نے اپنا نام رکھا وہ مسیح یسوع میں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری جگہ نہیں ہے یا کوئی دوسرا نام نہیں ہے۔ کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کہیں آمین۔ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: اب اس کے متعلق اصل بات یہ ہے، اگر ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ جگہ کہاں ہے، کہیں کوئی پرستش کی جگہ قبول نہیں ہوتی ہے سوائے مسیح میں۔ آپ توبہ کر سکتے ہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں، مگر آپ ابھی تک عبادت نہیں کر رہے ہیں، آپ معافی مانگ رہے ہیں۔ پطرس نے کہا، پینتیکوس کے دن جب انہوں نے ان سب کو غیر زبانوں میں بولتے ہوئے دیکھا اور عظیم نشانات اور معجزے وجود میں آ رہے تھے تو وہ ہنسنے لگ پڑے۔ اس گروہ نے ایسا کیا اور کہا، یہ تازہ مے کے نشے میں ہیں۔ وہ متوالے لوگوں کی طرح عمل کر رہے تھے۔ وہ مقدسہ مریم، وہ باقی سب اکٹھے تھے۔ 120 کی جماعت تھی، اور وہ متوالے لوگوں کی طرح لڑکھڑا رہے تھے اور غیر زبانوں میں بول رہے تھے اور بیان کرتے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ تازہ مے کے نشے میں ہیں۔ مگر پطرس کھڑا ہوا اور کہا، مردوں اور بھائیوں، یہ لوگ تازہ مے کے نشے میں نہیں ہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی۔ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور بندیوں پر بھی اپنے روح کو ڈالوں گا۔ میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر آگ کا ستون اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے۔ یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور کہا، اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ وعدہ تمام مستقبل کی نسلوں کے ساتھ ہے۔ اب ہم یہ پاتے ہیں۔ اب ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہم کیسے اس کی عبادت کی جگہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12
یہ بات طے کرتی ہے کہ ایک روح کے وسیلہ ایک کلیسیا کے وسیلہ نہیں، نہ ہی ایک عقیدے کے وسیلہ، نہ ہی ایک پاسٹر کے وسیلہ، نہ ہی ایک بشپ کے وسیلہ، نہ ہی ایک کاہن کے وسیلہ، مگر ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، جو کہ یسوع مسیح کا بدن ہے، اور اس بدن میں ہر نعمت اس کے تابع ہے۔ جی ہاں جناب، شمولیت اختیار کرنے سے نہیں، نہ ہی عقیدے پڑھنے سے، نہ ہی خوشی سے اور نہ ہی مایوسی سے، نہ ہی ہاتھ ملانے سے یا کسی بھی دوسرے طریقے سے داخل ہوتے ہیں، مگر بپتسمہ لے کر ہم یسوع مسیح کے بدن میں جنم لیتے ہیں۔ آمین۔ ایک ہی پاک روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور وہ بدن کیا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ اس کے ایک بھی لفظ کو رد کرتے ہیں تو ہم کیسے اس بدن میں ہو سکتے ہیں، یا اسے کسی دوسری جگہ فٹ کرتے ہیں جبکہ یہ اس بدن میں موجود ہی نہیں تھا؟ کیسے ہم کبھی ایسا کر سکتے ہیں؟ خدا کی چنی ہوئی جگہ۔ غور کریں، جب آپ حقیقی طور پر اس میں بپتسمہ لیتے ہیں تو اس کا حقیقی ثبوت یہ ہے کہ آپ اس کا یعنی کلام کا یقین کرتے ہیں۔ آپ اس کا حصہ ہوتے ہوئے کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ میں اپنے ہاتھ کا انکار کیسے کر سکتا ہوں کہ یہ میرا ہاتھ نہیں ہے؟ اگر میں کرتا ہوں تو پھر میرے ساتھ دماغی طور پر کوئی گڑبڑ ہے، اور میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میرے ساتھ ذہنی طور پر کوئی گڑبڑ ہے تو پھر میں انکار کروں گا کہ یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، انکار کروں گا کہ یہ میرا پاؤں نہیں ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر ایمانداروں کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے جو خدا کے کلام اور وعدہ کا جو کبھی فرمایا گیا انکار کرتے ہیں۔ نام نہاد ایمانداروں کے ساتھ روحانی اعتبار سے کچھ گڑبڑ ہے۔ آپ اس کے ایک حرف کا بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اسی کا حصہ بن چکے ہیں۔ آپ اس کا حصہ ہیں کیونکہ آپ نے اس میں بپتسمہ لیا ہے، اور پاک روح آپ کو یسوع مسیح کے بدن میں لے آیا ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے! خدا نے ایک خاص جگہ پر ابراہیم سے ملاقات کی، اور وہاں ابراہیم نے اس کی عبادت کی۔ پورے عہد نامہ میں اسی طرح ہوتا رہا، اور اس کے موعودہ کلام کی ترجمانی آپ میں کی جائے گی، وہ خود کرے گا۔ کیا آپ اس بات کو سمجھے؟ وہ کلام جس کا اس نے اس زمانے میں پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا، جس میں آپ جی رہے ہیں، آپ خدا کے لکھے ہوئے خطوط بن جائیں گے جنہیں تمام لوگ پڑھیں گے۔ وہ نہیں جو آپ دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ وہ جو خدا آپ میں سے ہو کر کرتا ہے۔ وہ زیادہ بڑی للکار کے ساتھ بولے گا بجائے اس کے جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ خدا نے فرمایا، یہ نشان ان میں ظاہر ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ یہ کلام آپ میں سے بولے گا۔ اس نے اس زمانہ کے لیے فرمایا کہ اب کیا واقعہ ہوگا۔ اس زمانہ کے ایمانداروں کو اس پر ایمان رکھنا پڑے گا جس کا اس نے آج کے لیے وعدہ کیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ان کو بچ جانے کے لیے کشتی میں داخل ہونا پڑا تھا اور مصر سے باہر چلے گئے تھے تاکہ بچ جائیں۔ انہیں اب نجات پانے کے لیے مسیح میں آنا ہی پڑتا ہے تاکہ وہ اس گھڑی بچ جائیں۔ انہیں کلام کے اس پیغام میں آنا پڑے گا کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ آپ اس میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ بپتسمہ کے وسیلہ؟ کیا پانی کے بپتسمہ کے وسیلہ؟ روح القدس کے بپتسمہ کے وسیلہ؟ ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور اس کا موعودہ کلام وہ کبھی نہیں ٹلے گا۔ آپ کو اس کی تفسیر نہیں کرنی پڑے گی، وہ آپ کے وسیلہ اس کی ترجمانی کرے گا۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ اس نے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ کلیسیا جو اس کی پیروی کرے گی وہ اس قدر اس کی مانند ہو جائے گی یہاں تک کہ لوگ بھی اسے جان جائیں گے۔ پطرس اور یوحنا پر دھیان دیں۔ ان سے اس دروازہ پر جو خوبصورت کہلاتا تھا ایک آدمی کو شفا دینے کے متعلق پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا انہیں معلوم ہوا، ان کاہنوں کو معلوم تھا کہ یہ دونوں ان پڑھ اور جاہل ہیں، مگر انہوں نے غور کیا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے تھے۔ کیسے؟ کیونکہ وہ کام کر رہے تھے جو اس نے کیے تھے۔ وہ تو بس باپ کا بزنس سنبھال رہا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب یاد رکھیں، وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے،
کیونکہ خدا اس میں ہو کر آپ سے ملاقات کرتا ہے، اور وہی وہاں جگہ ہے کیونکہ اس نے اپنا نام رکھنے کے لیے اس کا چناؤ کیا تھا، جو یسوع ہے۔ یسوع خدا کا نام ہے۔ یاد رکھیں، باپ، بیٹا اور روح القدس نام کے القاب ہیں جو کہ یسوع مسیح ہے۔ جب متی نے فرمایا، پس تم جا کر سب قوموں کا شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، کیسے آج اس کی غلط تفسیر کر دی گئی ہے اور کہتے ہیں باپ کے نام میں، بیٹے کے نام میں، روح القدس کے نام میں، جبکہ ایسا لکھا بھی نہیں ہے۔ ایسا لکھا ہے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے واحد نام میں۔ باپ کوئی نام نہیں ہے، بیٹا کوئی نام نہیں ہے، روح القدس کوئی نام نہیں ہے، یہ لقب ہیں۔ 10 دن بعد پطرس کھڑا ہوا اور کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے۔ تب کیا اس نے وہ کام کیا جو اس نے اسے کرنے سے منع کیا تھا؟ بلکہ اس نے وہ کیا جو اس نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ نئے عہد نامہ میں ہر ایک شخص کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیا گیا۔ بائبل میں کبھی کسی ایک بھی شخص کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے القاب میں بپتسمہ نہیں دیا گیا۔ یہ کبھی وجود میں ہی نہیں آئے تھے جب تک کہ ناسیہ روم میں اس عقیدے کو رائج نہیں کیا گیا تھا۔ یہ کیتھولک کلیسیا کا ایک حکم تھا۔ تلاش کریں اور ٹھیک اسی بات کو ثبوت کے ساتھ کیٹیکزم میں پائیں گے۔ یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ بالکل درست بات ہے، اور فیکٹس آف آور فیتھ اور دیگر بھی موجود ہیں۔ یہ مطلق طور پر ایک رومن کیتھولک عقیدہ ہے۔ وہ آپ کو بتائیں گے یہ بائبل میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو پوپ کی بدولت ان کے پاس کلام کو تبدیل کرنے کا اختیار ہے۔ میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور جو کوئی اس بائبل میں سے ایک لفظ گھٹائے گا، یسوع نے فرمایا، یا اس میں سے ایک لفظ بڑھائے گا، اس کا حصہ کتاب حیات میں سے نکال دیا جائے گا۔ ایک لفظ، ایک جملہ نہیں، یا ایک پیراگراف نہیں، بلکہ صرف ایک لفظ۔ جو کوئی ایک لفظ کو نکالے گا۔ ابتدا میں خدا نے اپنے لوگوں کو اپنے کلام کے حصار میں رکھا تھا۔ ایک لفظ جس کی غلط تشریح کی گئی، اس سے ایک موت، ہر ایک دل کا دورہ، ہر ایک دکھ آن پڑا۔ ہوا، اس نے کبھی بھی ایک جملہ نہیں توڑا تھا، اس نے صرف ایک لفظ توڑا تھا۔ جب یسوع کتاب کے وسط میں آتا ہے تو یہ اس کتاب کا پہلا حصہ تھا۔ جب یسوع کتاب کے وسط میں آیا تو اس نے کیا فرمایا؟ یہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور کتاب کے اختتام میں مکاشفہ 22ویں باب اور اس کی 18ویں آیت میں، جو بائبل کا بالکل آخری حصہ ہے، یسوع خود کہتا ہے اور فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اس کتاب میں سے کچھ نکال ڈالے یا اس میں سے ایک لفظ بھی بڑھائے تو اس کا حصہ کتاب حیات سے نکال ڈالا جائے گا۔ اور کیونکہ وہ شخص ایک چھوٹا نبی ہے اور لوگوں کو غلط تعبیر بتائی ہے، اس لیے ان کا خون اس کے ہاتھوں پر ہوگا، کیونکہ اس نے ایسا کیا ہے۔ ہمیں ضرور اس واحد پرستش کی جگہ کو لینا چاہیے جو کہ یسوع مسیح ہے، جو کلام ہے، اور کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں، ملاقات کے لیے پرستش کی کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، کوئی ایک بھی جگہ نہیں ہے۔ خدا نے اس کا چناؤ کیا ہے۔ یوحنا وہاں پیچھے نئے اور پرانے عہد نامہ میں ایک کڑی تھا۔ اب بڑے دھیان سے سنیں، غور سے سنیں۔ یوحنا وہ عظیم عقاب ایک دن بیابان میں سے اڑتا ہوا آیا اور اس کے عظیم پنکھ پھیلے ہوئے تھے۔ وہ یردن کے کنارے اترا، ایک عظیم عقابی نبی تھا جو نئے اور پرانے عہد نامہ کے درمیان ایک پل تھا، اور اس نے انہیں دائیں اور بائیں جانب سے بلایا۔ وہ مخلصی کے دن کے لیے بلا رہا تھا جہاں وہ فریسی اور صدوقی آئے۔ اس نے کہا، اپنے آپ میں ایسا نہ کہو، ہم ابراہام کی اولاد ہیں، کیونکہ میں تمہیں بتاتا ہوں خدا اس قابل ہے کہ ان پتھروں سے ابراہام کے لیے اولاد پیدا کر دے۔ او میرے خدایا! جب اس نے اپنی انجیل کی منادی کرنا شروع کی اور کہا، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جس کو تم نہیں جانتے ہو، میں نے ابھی تک اسے شناخت نہیں کیا ہے، مگر جب وہ آئے گا تو میں اسے جان جاؤں گا۔
میں اس لائق نہیں کہ اس کے جوتے کا تسمہ کھولوں، مگر وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اور اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، مگر بوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ وہ عظیم انجیل کا عقاب وہاں بیٹھا ہوا تھا، جیسا کہ اس نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بھگا دیا تھا، اور پھر غلاظت ظاہر ہوئی، یعنی ہیرودیس جو اس وقت کا حاکم تھا اور دعوے دار تھا، اس نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کی ہوئی تھی۔ اور کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ عظیم عقاب وہاں بیٹھا رہتا اور اس بات پر خاموش رہتا؟ ان میں سے کچھ نے کہا، یوحنا اب تو شادی اور طلاق پر منادی مت کرنا، کیونکہ وہاں ہیرودیس بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سیدھا اس کے سامنے گیا اور کہا، یہ روا نہیں کہ تو اسے اپنے پاس رکھے۔ جی ہاں، وہ کیا تھا؟ وہ بیابان میں سے آیا عقاب تھا۔ اس نے کسی تنظیم کے انسانوں کی دھمکیوں اور خوف میں تربیت نہیں پائی تھی، مگر اس نے قادر مطلق خدا کی قوت میں تربیت پائی تھی، تاکہ جان پاتا کہ وہاں کیا ہوگا۔ وہ مسیحا کی شناخت کو جانتا تھا۔ ہاللویہ لفظ کا مطلب ہے خدا کی تعریف ہو۔ ڈرے مت، میں نے ابھی تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، میں مشتعل نہیں ہوں، میں جانتا ہوں میں کہاں کھڑا ہوں۔ جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ وہ عظیم عقاب اڑتا ہوا وہاں گیا اور جا بیٹھا، اس نے کہا، جب وہ آئے گا تو میں اسے پہچان جاؤں گا۔ ایک دن وہ وہاں کھڑا ہوا منادی کر رہا تھا، اور وہ کاہن دوسری جانب تھے۔ کہا، تیرا مطلب ہے ایک وقت آئے گا جب روزانہ قربانی چڑھانا اور یہ عظیم ہیکل جو ہم نے تعمیر کی ہے اور ساری محنت جو ہم نے کی اور ہماری یہ بڑی تنظیم موقوف ہو جائے گی؟ اس نے کہا، ایک وقت آئے گا جب یہ سب موقوف ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تو ایک جھوٹا نبی ہے۔ اور اس نے آس پاس دیکھا، اس نے کہا، دیکھو وہ یہاں ہے، وہ خدا کی چنی ہوئی عبادت کی جگہ ہے، یہ برا ہے، حقیقی برا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا، دیکھو میتھوڈسٹ آتے ہیں، بیپٹسٹ آتے ہیں یا کیتھولک آتے ہیں۔ اس نے کہا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ واحد پناہگاہ جو ہے وہ خدا کے اس برا میں ہے، صرف اسی میں نجات ہے، کسی کلیسیا میں نہیں، نہ کسی عقیدے میں یا کچھ لوگوں میں یا کسی باپ میں یا کسی ماں میں یا کسی مقدس شخص میں یا مقدس جگہ میں، کسی میں کچھ نہیں ہے۔ یہ تو پاک خدا میں ہے، خداوند یسوع مسیح میں ہے، جہاں خدا نے اپنا نام ایک بنی نوع انسان میں رکھا تاکہ نجات دے، جس نے ہم گناہگاروں کے لیے قیمت ادا کر دی ہے۔ یہی واحد جگہ ہے جہاں نجات پائی جاتی ہے، یہی وہ چٹان ہے جس پر میں کھڑا ہوں۔ یوحنا نے اسے پہچان لیا۔ اس نے کہا، میں اسے نہیں جانتا تھا جب میں نے اسے آتے ہوئے دیکھا، لیکن جہاں میں نے تربیت پائی ہے اپنے والد کی طرح سیمنری میں نہیں پائی تھی، ایک کاہن کی طرح تربیت نہیں پائی تھی، مگر بیابان میں، جہاں وہ قادر مطلق خدا کی تھیالوجیکل سیمنری میں تھا، خدا کے کلام کا انتظار کر رہا تھا، نہ کہ کچھ ایسا جو انسانوں کے کسی گروہ نے بنایا تھا، بلکہ وہ بات جو خدا نے اس کے متعلق بتائی تھی۔ اور جب یوحنا نے اوپر نگاہ کی تو روح کو اترتے ہوئے دیکھا، تو اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں یہ وہی ہے، او میرے خدایا۔ یہ آپ کی پرستش کی جگہ ہے، یہ آپ کی چھپنے کی جگہ ہے، یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ کوئی کلیسیا نہیں، کوئی عقیدہ نہیں یا کچھ اور نہیں، مگر خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ دیکھیں یوحنا نے اسے کیسے بیان کیا۔ اس نے ایسا نہیں کہا، آپ فریسی، آپ صدوقی اور ہیرودیسی ٹھیک ہیں۔ اس نے کہا، دیکھو یہ برا ہے، یہی جگہ ہے، اس کے پاس نام ہے، وہی واحد ہے، آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام نہیں ہے۔ دیکھیں اب یسوع یوحنا کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ ایک دن یوحنا نے اس کے پاس شاگرد بھیجے تاکہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ یسوع نے اس کے بارے میں کہا، وہ عظیم نور اور چمکتی ہوئی روشنی ہے تاکہ انہیں صحیح راہ دکھائے، چنانچہ وہ اس کی آمد کی پہلی آمد کی پیروی کر پائیں۔ غور سے سنیں، اسے کھو مت دیں۔ یسوع نے کہا، یوحنا وہ روشنی تھا، ملاکی 3، کوئی غلطی نہیں ہے، نبی جس پر وہ
عظیم چمکتی ہوئی روشنی تھی۔ اس نے یسوع کو وہی ایک خاص ہوتے ہوئے پہچان لیا تھا۔ یہ خاص برر ہے۔ باقی تمام برے جن کے متعلق وہ کاہن بات کر رہے تھے اور باقی تمام چیزیں وہ سب بے وقوفی تھی، یہاں وہ خاص برا تھا۔ وہ شخص عظیم چمکتی ہوئی روشنی کے ساتھ تھا اور یسوع نے کہا یہ وہ ہی ہے۔ ملاکی 3 نے فرمایا دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے آگے راہ درست کرے گا، اور وہ جسے راہ درست کرنے کے لیے بھیجا گیا اس نے اسے پہچان لیا، اس جگہ کو جان لیا تھا۔ یہ وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہی ہے۔ میں نشان کو اس کی پیروی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ وہی ہے۔ ایک روشنی آسمان سے اتری اور پھر اوپر جاتی ہے۔ یہ سچائی تھی کہ وہ وہی تھا۔ پھر میرے بھائی، ختم کرتے ہوئے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں ملاکی 4 میں کیا ہمارے ساتھ بھی ایک عقاب کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا جس کی پیروی ایک روشنی کا ستون کرے گا، اور وہ آج کی بٹکی ہوئی کلیسیا کو دکھائے گا کہ وہ عبرانیوں 13:8 ہے جو کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ کیا ہم سے وعدہ نہیں کیا گیا ہے کہ ایک دوسرا ہے جسے بیابان سے اڑتے ہوئے آنا ہے؟ آمین۔ یہ بالکل سچائی ہے۔ یہ کس طرح لوکا 17:30 پر پورا اترتا ہے اور فٹ بیٹھتا ہے۔ جب ابن آدم عقاب اپنے آپ کو ظاہر کرے گا تو دوسری تمام پرستش کی جگہیں جیسا کہ تنظیمیں اور دیگر چیزیں ہیں تو وہ ناکام ہو جائیں گی۔ خدا نے اپنے مسکن کا چناؤ کر لیا ہے۔ یوحنا نے کہا دیکھو یہ وہی ہے، اور پھر ہم سے بھی اس زمانہ میں اسی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ملاکی 4 میں وہ اولاد کا دل واپس پھیرے گا، وہ للکارے گا کہ وہ مردہ نہیں ہیں، اور یہ باتیں کسی اور زمانہ کے لیے نہیں ہیں۔ یسوع کے نام کا بپتسمہ اس زمانہ کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ وہ اب بھی یکساں ہے۔ آمین۔ وہ دوسری تمام پرستش کی جگہوں کو رد کر دے گا۔ آخری دن کا عقاب یہ سب کچھ کرے گا تاکہ ظاہر کرے کہ باقی سب کچھ فضول ہے، تنظیمیں بیکار ہیں، مگر ان کو اسی نشان کے وسیلہ راہ دکھائے گا جیسا اس نے کیا تھا کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ ہلیلویہ۔ اور مکاشفہ 4:7 میں ہمارے پاس 4 جاندار ہیں جن پر ہم ٹھیک طور سے بیان کر چکے ہیں۔ جو پہلا تھا جسے ہم دیکھتے ہیں وہ ببر شیر تھا۔ وہ پہلا جاندار جو اس زمانہ کے چیلنج کا مقابلہ کرنے نکلا وہ یہودا کے قبیلے کا ببر تھا۔ اس کے بعد دوسرا جاندار آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں دوسرا جاندار ایک بچڑا تھا جو کہ مشقت اور بوجھ اور قربانی کا جاندار ہے۔ رومن کیتھیڈرل کے زمانہ میں کلیسیا کو قتل کر دیا گیا، قربان کیا گیا۔ اگلا جو سامنے آتا ہے وہ ایک انسان تھا۔ اس جاندار کا چہرہ انسان کا سا تھا اور انسان اصلاح کار تھے، انسانی تعلیم، تھیالوجی اور دیگر چیزیں لائے۔ مگر جو آخری جاندار تھا وہ اڑ رہا تھا۔ جو آخری جاندار سامنے آیا بائبل کہتی ہے وہ ایک اڑتا ہوا عقاب تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور نبی نے فرمایا اس زمانہ میں روشنی ہوگی۔ او میرے خدایا، اس دن روشنی ہوگی۔ اصلاح کاروں کا ایک زمانہ رہا ہے، ایک ایسا دن رہا ہے جو بس ایک پرچھائی ہے جس کو نہ تو دن نہ ہی رات کہہ سکتے ہیں، لیکن شام کے وقت عقاب کے وقت میں روشنی ہوگی اور جلال کی راہ تم یقیناً پاؤ گے۔ آبی گزرگاہ میں آج روشنی موجود ہے۔ یسوع کے بیش قیمت نام میں دفن ہے۔ بوڑھے اور نوجوان سب اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور روح القدس یقیناً آپ کے اندر سمائے گا، کیونکہ شام کی روشنیاں آ چکی ہیں اور بے شک مسیح اور خدا ایک ہیں۔ آمین۔ شام کے وقت روشنی ہوگی، خدا کی چنی ہوئی عبادت کی جگہ۔ یہ پیغام کیا کرنے آیا ہے، یہ کیا کرنے والا ہے؟ اور اس زمانہ میں شام کے وقت روشنی ہوگی، اور کیا اس کی اولاد کو دوبارہ اس معودہ سرزمین میں لے کر جائے گا، بالکل اسی آگ کے ستون کے نشان کے ساتھ جس نے بنی اسرائیل کی بیابان میں رہنمائی کی تھی۔ خدا کی چنی ہوئی عبادت کی جگہ یسوع مسیح ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جو اکلوتی ہے۔ خدا کے پاس نجات کے لیے صرف یہی نام ہے۔ اس نے آسمان کے گھرانے کو اسی سے نامزد کیا ہے، اور زمین پر بھی وہ یسوع مسیح ہے۔ اے کلیسیا، اے لوگو، گناہگار دوستو، یسوع مسیح کے علاوہ کسی دوسری چیز پر
भरोसा मत करें, किसी मनाद पर भरोसा ना करें। अपनी नजात के लिए किसी दूसरे शख्स पर भरोसा मत करें, किसी कलीसिया, किसी अकीदे या किसी तंजीम पर बिल्कुल भरोसा मत करें। सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा करें, क्योंकि वो इस वक्त की रोशनी है। आए अपने सरों को झुकाते हैं। शाम के वक्त रोशनी होगी और जलाल की राह तुम यकीनन पाओगे। आबी गुजरगाह में आज रोशनी मौजूद है। यीशु के बेशकीमत नाम में दफन है। बूढ़े और नौजवान सब अपने गुनाह से तौबा करो और रूहुल कुद्स यकीनन आपके अंदर समाएगा, क्योंकि शाम की रोशनियां आ चुकी हैं और बेशक मसीह और खुदा एक हैं। ओ भाई बहन, अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की, अगर आपने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया, तो क्या आज रात आप ये शुरू करेंगे? क्या आप खुदा को ये मौका देंगे कि आपको उस जगह में खुश आमदीद कहे जहां आप उसकी इबादत कर सकते हैं? याद रखें, उससे बाहर कोई भी जगह नहीं है जहां खुदा ने आपसे मुलाकात का वादा किया और आपकी परस्तिश का खैर मकदम करता है। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, मैं बिल्कुल संजीदगी से इबादत करता हूँ। कायन ने भी की थी। उसने हर उस किस्म की कुर्बानी चढ़ाई थी जो हाबिल ने चढ़ाई थी, मगर वो गलत कुर्बानी थी। आप चर्च जा सकते हैं और दय यकी दे सकते हैं और जैसे एक मसीही को अपना फ़र्ज निभाना चाहिए निभा सकते हैं, बिल्कुल संजीदगी से, जैसे कोई भी औरत या मर्द करते हैं। मैं यकीनन तकरीबन कुछ 30 सालों से खड़ा हूँ और आसपास शहरों में गया हूँ और इसी पैगाम का प्रचार किया है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं ज़्यादा देर तक आपके साथ नहीं रह सकता हूँ, लेकिन याद रखें, रोज़े अदालत के लिए मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली गई है और ये आपके खिलाफ बोल उठेगी। एक ही वाह जगह है जहाँ खुदा ने अपना नाम रखा है और ये किसी कलीसिया में नहीं है बल्कि यीशु में है। इबादत की एक ही वाह जगह है, सिर्फ एक ही जगह पर आप कबूल किए जाते हैं और वो सिर्फ उसके प्यारे यीशु मसीह में है। आसमान के तले कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला इंसान निजात पा सकें। कोई कलीसिया नहीं, कोई अकीदा नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। और यही वक्त का पैगाम होना चाहिए कि औलाद का दिल वापस बहाल किया जाए उस ईमान पर जो एक ही मर्तबा मुकद्दसों को सौंपा गया था। क्या आज रात आप इसे कबूल नहीं करेंगे? और जब कि हमने अपने सरों को झुकाया हुआ है और वो सब जो चाहते हैं कि उन्हें दुआ में याद रखा जाए, क्या आप अपने हाथों को बुलंद करेंगे? हम अल्टर कॉल नहीं दे सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं। खुदा आपको बरकत दे। मेरे खुदाया, मेरी बाएं जानब मेरा ख्याल है 300 लोग हैं। अब मेरी दाएं जानब क्या आप अपने हाथों को बुलंद करेंगे? कहें, मैं चाहता हूं मुझे याद रखा जाए। मेरा ख्याल है कि मेरी दाएं जानब 150 या ज़्यादा लोग मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ एक टैबरनेकल है जिसमें एक बड़ा हौज है और पास्टर एक नफीस पास्टर हैं, भाई आर्मन नेवल और बाकी साथी, और ये भाई जो यहाँ मौजूद हैं जिन्हें आप देखते और मिलते हैं हर दिन, हर रात, हर घड़ी। वो लोग जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, जो तौबा कर चुके हैं, वो हमेशा उनका इंतज़ार करते हैं। और अगर आप इस हुक्म को मानते हैं, अगर आप अपने दिल में संजीदा हैं, तो आप यकीनन खुदा के वादा के वसीला आप रूहुल कुद्स को हासिल करेंगे। तो इबादत की सिर्फ एक ही जगह है। अब ये टैबरनेकल में नहीं है, ये मसीह में है। हम कैसे इसमें दाखिल हो सकते हैं? एक रूह के वसीला हमने एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया है। आए दुआ करते हैं। मेहरबान खुदा, जैसा कि ये हाथ उठे हुए हैं, ये जाहिर करते हैं कि इन हाथों के पीछे दिल में एक आरजू थी कि वो यकीनन तुझसे मदद के तलबगार हैं। बाप, मैं इनमें से हर एक के लिए दुआ करता हूँ। मैं तेरे कलाम का हवाला देने लगा हूँ। तूने फरमाया, वो जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होगा, बल्कि वो मौत से गुजर कर ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। बाप, शहर से सिर्फ कुछ हफ्तों के जाने के बाद वापस आया तो पूछा, वो शख्स कैसा है? क्यों? वो इंतकाल कर चुका है। खैर, वो दूसरे वो भी गुजर गए हैं। मेहरबान खुदा, एक एक करके हमें बुला लिया जाता है, एक एक करके हमें उस चैलेंज से
اس موت کے سایہ کی وادی سے گزرنا پڑتا ہے، اور فانی ہوتے ہوئے یہ ہم میں سے ہر ایک پر واجب ہے۔ لیکن آج رات تو نے ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم اس کا یقین کریں اور اس کے نام میں بپتسمہ لیں تو ہمیں قبول فرمائے گا، اور تب اس بدن میں جو مسیح کا بدن ہے، نہ کہ کلیسیا کے بلکہ مسیح کے بدن میں لے لے گا، جس کی عدالت پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اسے عدالت میں نہیں آنا پڑے گا۔ خدا نے اپنا غضب اس بدن پر نازل کیا، اور وہ بدن اب گناہ سے پاک ہے، اور اس میں ہوتے ہوئے ہم بھی گناہ سے آزاد کر دیے گئے ہیں، اس کے کفارے کے وسیلے جو ہمارے لیے ہوا، اور اس میں ہو کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں، جبکہ یسوع مسیح کا لہو جو خدا کا بیٹا ہے ہمیں تمام گناہوں اور بدیوں سے پاک کرتا ہے۔ خدا باپ، میں دعا مانگتا ہوں کہ تو ان میں سے ہر ایک کو اپنی بادشاہی میں قبول فرمائے گا۔ اے خدا، یہ بخش دے ہونے پائے کہ ان میں سے ایک بھی برگشتہ نہ رہے۔ کاش کوئی بھی لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت ایسا نہ رہے۔ خداوند، آج رات میرے اپنے لوگوں میں سے کچھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس لہو سے باہر ہیں۔ میں اپنے باپ کے الفاظ بہت اچھی طرح یاد کر سکتا ہوں۔ مہربان خدا، میں دعا کرتا ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی برگشتہ نہ ہو۔ خداوند، یہ بخش دے، میں تجھ پر بھروسہ کر رہا ہوں اس پورے ایمان کے ساتھ جو میں رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور میرے دوستوں پر آج رات یہاں اس جگہ میں اور فون کے ذریعے دور دراز بھی جنبش فرما۔ پورے مشرقی ساحل سے مغرب تک کئی مختلف ریاستیں یہ سن رہی ہیں۔ مہربان خدا، میں دعا مانگتا ہوں کہ وہاں دور ٹوسان کے بیابان میں اور کیلیفورنیا میں اور نویڈا اور ایڈاہو میں اور مشرق اور اس کے گرد و نواح میں اور ٹیکساس میں جب کہ یہ دعوت نامہ دیا گیا تھا تو لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے چرچز میں، پیٹرول پمپوں پر، گھروں پر اسے سن رہے ہیں۔ اے خدا، کاش وہ کھویا ہوا مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی اس لمحے تیری پناہ میں آ جائے۔ اب یہ بخش دے، ہم یہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں کہ وہ اس پناہ گاہ کو پا لیں گے، جب کہ یہ وقت ابھی باقی ہے، جب کہ ہم نوشتہ دیوار دیکھ رہے ہیں، زمین لرز رہی ہے اور مخلصی کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ ہماری قوم کا حصہ ڈوب رہا ہے اور دوسرا حصہ زلزلوں سے لڑکھڑا رہا ہے اور تباہ ہو رہا ہے، جیسا یسوع نے وعدہ کیا تھا کہ ہوگا۔ خداوند، ہونے پائے کہ ان کے لیے بہت دیر نہ ہو جائے۔ کاش یہ اسے اسی طرح قبول کریں، کیونکہ یسوع کے نام میں ہم انہیں اس انجیل کا، اس عبادت کا حاصل ہوتے ہوئے تجھے پیش کرتے ہیں۔ آمین۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ خدا آپ کو برکت دے۔ میری بائیں جانب کتنے یقین کرتے ہیں کہ یہ سچائی ہے؟ آپ ہاتھ بلند کریں۔ میری دائیں جانب کتنے ہیں؟ آپ ہاتھ بلند کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں سب کرتے ہیں۔ دوستو، یہی سچائی ہے۔ خدا جانتا ہے یہی سچائی ہے۔ اب جب کہ اس میں ہیں تو اس ہستی میں ہوتے ہوئے آپ کے پاس ہر اس چیز تک رسائی حاصل ہے جس کے لیے وہ موا۔ وہ کس کے لیے موا؟ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا، وہ ہماری بدکاری کے سبب سے کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ کیا آپ اس پر یقین کرتے ہیں؟ کیا اب شفا پانے کے لیے آپ اس کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں؟ کیا آپ کے درمیان کوئی بیمار موجود ہے؟ دائیں یا بائیں، وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ بیمار لوگوں کا ہجوم ہے۔ میں قطار نہیں بلا سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں، میں نہیں بلا سکتا۔ پلیٹ فارم پر نہیں آ سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بیماروں کے لیے وہ دوسری جگہوں پر دعائیہ عبادات لے رہے ہیں، ٹیبرنیکل میں، چرچز میں اور دیگر جگہوں پر لے رہے ہیں۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں کتنے ایماندار موجود ہیں؟ اپنے ہاتھ بلند کریں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں جو کہ مسیح ہے۔ یسوع کا دنیا کے لیے اور کلیسیا کو آخری اختیار یہ تھا، بلکہ اس نے یہ فرمایا، ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، اگر وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ مرکز 16 کتنے جانتے ہیں یہ درست ہے؟ وہ کہیں آمین۔ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: ٹھیک ہے، ایک ایماندار ہوتے ہوئے
میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے سامنے والے شخص پر ہاتھ رکھیں۔ صرف اپنے سامنے کسی شخص پر اپنے ہاتھوں کو رکھیں اور آئیں اب ہر ایک دوسرے کے لیے دعا مانگے۔ اب اپنے ہاتھوں کو آس پاس کسی دوسرے پر رکھیں۔ خداوند، یہاں میرے سامنے رومالوں سے بھرا ہوا ایک ڈبہ پڑا ہوا ہے، کپڑوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بزرگ ماں کہیں پڑی مر رہی ہے، ایک بچہ قریب المرگ ہے، بیمار ہر جگہ موجود ہیں۔ ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ وہ پالوس کے بدن سے رومال اور پٹکے چھوا کر لے جاتے تھے اور انہیں بیماروں پر رکھتے تھے، اور ناپاک روحیں، بدروحیں اور بیماریاں اور تکلیفیں ان سے الگ ہو جاتی تھیں۔ خداوند، اب ہم جانتے ہیں ہم مقدس پالوس نہیں ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تو اب بھی یسوع ہے، خدا کی واحد پرستش کی جگہ ہے، اور اب آج ان لوگوں نے اسی ایمان کا اقرار کیا ہے، بالکل انہی لوگوں کی طرح ایمان رکھ رہے ہیں۔ یقیناً تو نے ان لوگوں کے لیے ایک راہ بنائی ہے، اور میں اپنے ہاتھوں کو ان رومالوں پر رکھتا ہوں اور یسوع مسیح کے نام میں التجا کرتا ہوں کہ یہ جن لوگوں کے بدنوں پر رکھے جائیں ان سے بیماریاں اور تکلیفیں جاتی رہیں۔ اب ہمیں سکھایا گیا ہے جیسا کہ اسرائیل جب وہ مصر سے باہر نکل رہے تھے اور فرض کی راہ میں تھے اور وہ معودہ سرزمین کی جانب گامزن تھے، تو بحر کلزم ان کی راہ میں آ گیا، اور خدا نے آگ کے ستون میں سے ہو کر نیچے نگاہ کی اور سمندر ڈر گیا اور پیچھے ہٹ گیا اور اسرائیل کو معودہ سرزمین میں جانے دیا۔ اے خدا، آج رات یسوع کے لہو میں سے ہو کر دیکھ اور ہونے پائے کہ بیماریاں پیچھے ہٹ جائیں اور شیطان باہر نکل جائے، اور ہونے پائے کہ لوگ اچھی صحت اور قوت کے اس وعدہ میں داخل ہو جائیں جس کا خدا نے فرمایا۔ تمام باتوں سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ تم صحت میں ترقی کرو۔ خداوند یسوع، اب جیسا تو دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے پر اپنے ہاتھوں کو رکھے ہوئے ہیں، یہ اپنے ایمان کی علامت پیش کر رہے ہیں، اور تو نے فرمایا ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے طریقے سے دعا کر رہے ہیں، اگلا شخص ان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ خداوند، اب اس چیلنج سے نمٹا جا چکا ہے، اور شیطان وہ بڑا ڈھونگی، اس کے پاس خدا کے بچوں کو قبضے میں رکھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ شکست خوردہ ہے۔ یسوع مسیح پرستش کی واحد جگہ ہے، واحد حقیقی نام ہے جس نے اسے کلوری پر شکست دی، اور ہم اس کے لہو کو اسی گھڑی مانگتے ہیں کہ وہ ہر ایک بیماری اور پریشانی کو مات دے دے، اور میں ابلیس کو حکم دیتا ہوں کہ ان لوگوں سے الگ ہو جائے۔ یسوع مسیح کے نام میں ان لوگوں سے باہر نکل آ اور یہ اچھے ہو جائیں۔ ہر ایک شخص جو لکھے ہوئے کلام کی بنیاد پر اپنی شفا کو قبول کرتا ہے، اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر اپنی گواہی کا مظاہرہ کرے اور کہے، میں اب یسوع مسیح کے نام میں اپنی شفا کو قبول کرتا ہوں۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ خدا کی تعریف ہو، یہ ہے آپ کا مقام۔ یہاں دیکھیں، لنگڑے اور باقی کھڑے ہو رہے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو، یہی بات ہے۔ صرف ایمان رکھیں، وہ یہاں موجود ہے۔ کیسا خوبصورت منظر ہے۔ سامعین میں باہر کی جانب اور جو فون پر موجود ہیں، آپ کو دیکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو یہاں موجود ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، یا ان میں سے زیادہ تر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ کیسا عظیم وقت ہے۔ خدا کی حضوری ہے، وہ موجود ہے۔ جہاں خداوند کی حضوری ہے وہاں آزادی ہے، وہاں مخلصی ہے۔ خدا کا روح ہمیں آزاد کرتا ہے۔ اب اس نے ہمیں شفایاب کر دیا ہے۔ ہم یقین کرتے ہیں اس نے ہمیں نجات دے دی ہے۔ ہم یقین کرتے ہیں وہ جو بپتسمہ لینا چاہتے ہیں تو حوض تیار ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی جب آپ آنا چاہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی آپ کی مدد کے لیے موجود ہوگا۔ اور اب میں سوچتا ہوں اختتام سے پہلے ہمیں کلیسیا کا ایک پرانا گیت گانا چاہیے۔ میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں کیونکہ اس نے پہلے مجھ سے پیار کیا۔ آئیں اپنے ہاتھوں کو خدا کے لیے بلند کریں اور اپنے پورے دل سے گاتے ہیں۔ صبح 9:30 بجے ہم آپ سے ملاقات کرنا پسند کریں گے، اسی جگہ میں۔ اس متن کو لیں گے، شادی اور طلاق، ٹھیک ہے؟ آئیں مل کر اسے گاتے ہیں۔ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ آئیں اب عظیم سامعین مل کر گاتے ہیں۔
جو فون پر منسلک ہیں وہ بھی گائیں، کیونکہ اس نے مجھ سے پیار کیا اور کلوری کی سولی پر میری نجات خرید لی۔ یہ کہاں واقع ہوا تھا؟ کلوری کی سولی پر۔ جب کہ ہم اسے دوبارہ گاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ آس پاس کسی شخص سے ہاتھ ملائیں اور کہیں، پردیسی، خدا آپ کو برکت دے، کیونکہ اس نے پہلے میری نجات خرید لی۔ پر کیا آپ اس سے پیار نہیں کرتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: کیا وہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ آمین۔ کیا وہ آپ کے چھپ جانے کی جگہ ہے؟ آمین۔ وہ ویران سرزمین میں ایک چٹان ہے، طوفان میں ایک پناہ گاہ ہے اور چھپنے کی واحد جگہ ہے جسے میں جانتا ہوں۔ اس لیے میرا ایمان تجھ پر لگا ہے، اے کلوری کے برے، الہی نجات دہندے۔ اب جب کہ میں دعا کرتا ہوں تو میری سننا، تو میرے سارے گناہ دور کر دے۔ اس دن سے میں پوری طرح تیرا ہو جاؤں۔ آئیں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں جب کہ ہم گاتے ہیں، میرا ایمان تجھ پر لگا ہے، اے کلوری کے برے، الہی نجات دہندے۔ اب جب کہ میں دعا کرتا ہوں تو میری سننا، تو میرے سارے گناہ دور کر دے۔ اس دن سے میں پوری طرح تیرا ہو جاؤں۔ آئیں جب کہ ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں تو اسے گنگناتے ہیں۔ جب کہ میں زندگی کی تاریک بول بلیوں سے گزرتا ہوں اور رنج و الم میرے ارد گرد پھیلے ہیں، تو میرا رہنما ہونا، تاریکی کو دن میں بدل دینا، غم کے آنسو پونچھ دینا اور اپنی جناب خاص سے نہ ہی کبھی مجھے بھٹکنے دینا۔ جب کہ آپ کے سر جھکے ہوئے ہیں تو ہمارے پیارے پاسٹر بھائی آرمن نیول جماعت کو برخاست کریں گے۔